नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-अराफ़ और सूरत अल-अनआम कंप्लीट हो गई। आज हमारी सूरत अल-नफ़ाल शुरू होनी है, जो कि हमारे 9वें पारे के एंड से थोड़ी सी हमारा 10वां पारा चल पड़ेगा। तो थोड़ी सी अगर हम बात यहाँ कर लें, करने से पहले आपको ये बता दिया जाए, हमने आपको पहले भी बताया कि कुरान के अंदर सूरतें जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, ठीक है। ट्विंस वाला मामला थोड़ा सा है सूरतों में। हाँ जी, लाइट्स जला दें यहाँ पे थोड़ी सी। अच्छा जी, ट्विंस का मामला ऐसे है। हाँ जी, अभी आप बस आप सुने, अभी पे बोले नहीं, शुरू हो गई क्लास। एक ही जो ऑन स्विच है उसके साथ वाला नहीं, जो ऑन है इसके साथ वाला ऑन कीजिए, इतनी प्लीज। अच्छा अब सुने, हम क्या बात करने लगे हैं। सूरतें ट्विंस जोड़ा है। पहली 2 सूरतें बकरा आले इमरान वो अल्लाह ताला ने उम्मतों के हिसाब से बताई हैं। दूसरी 2 निसा और अल-माइदा अल्लाह ताला ने माशरती और इज्तिमाइयत पर हमारी शरीयत कंप्लीट की है। और उसके बाद हमने सूरत अल-अनाम तौहीद की, और सूरत अल-आराफ अल्लाह ताला ने हमें बताया कि कायनात चल नहीं सकती अगर तुमने उस वादे का लिहाज ना किया जो वादा अलस्त पे था। वादा अलस्त तुम्हारा जो सारा बॉडी है, तुम्हारा बॉडी का एक एक पार्ट, वाली रूह का एक एक पार्ट अल्लाह से वादा करके आया हुआ है। तुम मानो ना मानो, कायनात मानती, तुम्हारी अपनी कायनात मानती है, तो वो फिर शिर्क और सबका उसका रद्द उसमें हो जाता है। दोनों सूरतें शिर्क और उस पर रद्द पर रही हैं। वो मक्की सूरतें थी और अब फिर 2 सूरतें इकट्ठी आ रही हैं जिनका नाम है नफाल प्लस सूरत तौबा। ये दोनों सूरतें जंगों पर हैं और मदनी सूरतें। आपको पता है मदीना में अगर आप देखें तो 13 साल जो है मक्का में गुजारने के बाद 10 साल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो कभी सांस नहीं लिया सुकून का। जंगें होती रही हैं, और जंग को जब भी आप सुने तो आप कभी ये मत समझे कि जंग खाली मैदान जंग में होती है। जंग आपके दिल में भी होती है, जंग आपके अपनी ज़ात की भी है, अपनी औलाद के साथ भी, आपके घर में भी है। तो आपको जंगों पे जो तबसरा मिलेगा ना इसके अंदर, तो आपको उसको ये नहीं सोचना कि वो जंग सिर्फ वहाँ मैदान जंग में सहाबा लड़ रहे थे। सहाबा ने मैदान जंग में लड़ी, उसके अंदर कौन सी अच्छाइयाँ कौन सी बुराइयाँ क्या हो, इसीलिए हमने पैटर्न ऐसा रखा है दौरा कुरान का कि आप लोगों ने अपने उस सूरत अनफाल को उसको उर्दू उसकी रीडिंग करके आना है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी किया किसी ने तो यहाँ से जाके करें, फिर आपको पता चलेगा अल्लाह ताला क्या फरमाए। क्योंकि मैं एक एक आयत पढ़कर आपको इसका बताना नामुमकिन सा हो जाता है, फिर हमारा उतना तज्जिया नहीं हो सकता, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो जंगों के बारे में बताया कि देखो इन्होंने क्या किया, और जंगों पे तबसरा सहाबा ने नहीं पढ़ना आके, हमने पढ़ना है। उन्होंने क्या किया, हमने उससे सीखना है, कौन सी गलती की हमने वो नहीं करनी है। मुनाफिकीन के रवैया आएंगे, सब कुछ सब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि सूरत अनफाल जो है इसके अंदर कौन जंग आ रही है, जंग ग़ज़वा बदर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें नबी ने खुद हिस्सा लिया। अनफाल को बात बताते हैं, अभी आप सब कुछ चलेंगे, पहले आप मेरे साथ लेके चले। ग़ज़वा हालांकि बदर पहले हुई है और फतह हुई है जबरदस्त, पर अल्लाह ने कुरान में नहीं डाली, पहले नहीं रखी। पहले ग़ज़वात, गलतियां पहले निकालो, खुशियां बाद में मनाओ। खुशी बाद में मनाएं। यौमुल फुरकान कहा गया इसको, ये दिन क्या था, फर्क कर देने वाला दिन, इसको यौमुल फुरकान का है। बड़ी खुशी का दिन था मुसलमानों पर, मगर अल्लाह ताला इसकी खुशी नहीं मनाई। वो हम देखते हैं क्या अल्लाह ताला कैसे फरमाया। बहर अल्लाह ने हमें कुरान में पहले सूरत अहद का जिक्र करके हमारी गलतियां बता के, अब यहाँ पे सूरत अनफाल में हमें बदर के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ ये तो टोटल है ही बदर के बारे में। अब सूरत तौबा अगर हम देखते हैं तो सूरत तौबा में तो कहाँ से शुरू होती है बात,
کہ اس میں کون کون سی جنگ آتی ہے. اس میں جنگیں نہیں، غزوہ خیبر بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلح معاہدہ بھی اس میں آتا ہے، اس میں صلح معاہدہ بھی آئے گا، پہلی آیت میں معاہدہ آتا ہے. اس کے بعد غزوہ خیبر، اس کے بعد فتح نہیں، جنگ موتا، پھر آتی ہے فتح مکہ، پھر آتی ہے غزوہ حنین. ٹھیک ہے، غزوہ حنین، اور پھر اینڈ پہ آتی ہے غزوہ تبوک. سورۃ توبہ کے اندر اتنی جنگیں آپ کو ملیں گی، آپ کو یہ پڑھنی پڑیں گی، پھر آپ کو غزوہ سورۃ توبہ سمجھ آئے گی. کیونکہ آپ کو بات کیا ہو رہی، کیسے چل رہی سمجھ نہیں آتی نا، تو اس کو ہم اس کو لے کے چلیں گے. پہلی آیت پھر میں سمجھ تب آتی ہے جب سب کچھ ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر دوسری بات یہ، آپ یہ دونوں جڑوا ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ دونوں جڑوا سکتے ہیں. اس میں کیا ہے، سورۃ انفال میں بسم اللہ ہے، سورۃ توبہ پہ بسم اللہ نہیں ہے. بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں ہی نہیں ہیں، دونوں میں جنگوں کا ذکر ہے. غزوہ بدر کے بعد ڈائریکٹ جنگوں کا ذکر ہے، اور ایسا نہیں ہے، مختلف ہے، بہت مختلف. آگے ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، اور کہاں 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو رہی ہے، کہاں 9 ہجری میں جا کے جو پیغام آ رہا ہے تو پہلے اس میں آ رہا ہے. تو کچھ چینجنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کیوں نہیں رکھی اس کے اوپر، اس کی ایک وجہ جو دوسری بتائی جاتی ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ براۃ من اللہ. برا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. برات، بیزاری، لا تعلقی. جب اللہ تعالیٰ لا تعلقی کا اظہار ہی کر رہے مشرکوں سے، تو پھر الرحمن الرحیم تو بندہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر رحم کہاں سے آ گیا؟ تو یہ لا تعلقی کا اظہار ہے، اس وجہ سے یہ اس کے اوپر بسم اللہ نہیں. باقی واللہ علم، اللہ کی حکمت اللہ جانتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن میں 114 آیات ہیں، اور 114 آیات بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، حالانکہ سورۃ توبہ پر نہیں، کیونکہ قرآن میں مکمل لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آتی ہے. تو اس طرح یہ والا معاملہ ہو گیا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو ہمیں ان سب کو ان صورتوں کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں کہاں جانا پڑے گا، تھوڑا سا ہمیں مدینہ کی طرف جانا پڑے گا، مکہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو سورۃ انفال کو پہلے ہم نے دیکھنا ہے. سورۃ انفال تو پہلے ہم دیکھیں گے، مکہ جائیں گے، مکہ کے حالات میں. اور یہ کہاں سے حالات ہم سب جانتے ہیں، نبوت کے 3 سال چھپ چھپ کر، اس کے بعد واضح اعلانیہ، اور مشرکین مکہ کے حالات، ظلم کرتے کرتے، ناپسند کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بار بار کرتے کسی طرح، کتنے اٹیمپٹ انہوں نے کیے ہیں. حضرت ابو طالب کے پاس جا کر، ہمیں یہ دے دے، ہم سے ایک بیٹا لے لے، اسے قتل کے لیے دے دے. آپ دیکھیں نا، اتنی زیادہ ہر وقت انہوں نے حضرت ابو طالب ان کے لیے ڈھال بنتے رہے، اللہ ان کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور کرتے کرتے سارے جو حالات تھے، اگر آپ دیکھیں تو 10 ہجری بلکہ 11 ہجری کے اینڈ پہ آپ لگا لیں، 13 سال ہے مکہ کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شیب ابی طالب ہوتا ہے، بڑا سخت وقت آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شیب ابی طالب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معاشی ناطقہ سب کچھ ہے، اور اللہ حضرت ابو طالب اپنے بستر پہ اللہ ان کو لٹاتے ہیں. بزرگ بوڑھے ہو چکے ہیں، حضرت خدیجہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، پھر بھی اتنے بڑھاپے میں ساتھ دینا ایک اتنی امیر عورت کا، نرم گرم بستر چھوڑ کے اپنے شوہر کے لیے شیب ابی طالب میں چلے جانا کوئی آسان معاملہ تو نہیں ہے. کبھی آپ سوچا بھی تو کریں، کبھی غور تو کریں. ہم پر ذرا سے تنگی آ جائے، ہم اپنے شوہر پہ بول پڑتے ہیں. تو اتنی اچھی خاتون جنہیں کہ لگ رہا ہے کہ 1 مین آرمی میرے لیے. جب خدیجہ میرے ساتھ تھی، مجھے کسی رشتے کی کمی محسوس نہ ہوئی. اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو سکیں. حضرت خدیجہ کی وفات ایک پلر گر گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو پتہ ہے ایک پلر گرا ہے، بہت مشکل ہوئی ہے. اس کے بعد فوری طور پر حضرت ابو طالب کی وفات، جو کہ ان کا بالکل سایہ بن کر کھڑے تھے. ان کے ہوتے ہوئے یہ قریش کا قبیلہ ہے، اور بنو ہاشم الگ ان کے خاندان کا نام ہے. بنو ہاشم کے سردار ابو طالب، اور ابو طالب کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے وسلم کو
فل کور دیا, ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ کہ علی سے بھی فرمایا کہ دیکھ علی اس کا ساتھ دینا, اولادیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. تو اس طرح یہاں پہ جب ان کی وفات ہوتی ہے, ان کی بھی وفات ہوتی ہے, تو اللہ ان پر عام الحزن کا سال, غم کا سال, شدت کے غم کا سال, کیونکہ مشرکین مکہ کو ہلاک شیری ملی. اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, قتل تو پہلے کرنے کی تیاری تھی. تب اللہ کے رسول وسلم نے مکہ سے نکلے اور کہاں گئے جی, طائف کی وادی پر. طائف کی وادی میں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں, کسی نے نہیں, کوئی ایمان نہیں لایا, کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا میرا کام. اور آپ کو پتہ ہے کہ طائف میں نہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے کا غم اللہ کے وسلم کو, اور طائف کا بھی غم. تو اللہ تعالیٰ نے جب واپس آئے تو پھر کیا ہوا ہے, سفر معراج. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے سفر کروانے کے لیے اللہ کے رسول کو, ہے نا. اور راستے میں کیا دکھایا, سفر معراج میں راستے میں دکھایا مدینہ, راستے میں مدینہ دکھایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تم نے یہاں آنا ہے نا. بنی اسرائیل میں دعا بھی سکھائی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے یہاں پر آنا ہے. اب یہ پتہ چل گیا, ہجرت تو پہلے ہوئی تھی. اب غور کریں, ہجرت حبشہ پہلے ہو چکی تھی, ہے نا. جا سکتے تھے وہاں پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بادشاہ تھا, لیکن جہاں بادشاہ وہاں رسول نہیں جایا کرتے. آپ کو پتہ ہے نا, جہاں بادشاہ وہاں رسول نہیں جایا کرتے, آلریڈی پہلے بادشاہ موجود تھا. تو مدینہ کے اندر جہاں رسول ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, تو بادشاہ تو نہیں ہٹائے گا نا اپنے آپ, ایک کوئی وجہ. اور پھر حبشہ دور, حبشہ بہت دور, مدینہ قریب, مکہ قریب, خانہ کعبہ قریب, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اللہ کو کرایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریڈکشن بھی یہ تھی, اور یہود یہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ پھر ہجرت مدینہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ملا اندیا کہ آپ کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے تو نکالنا تھا نا سارا معاملہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 11 ہجری 11 نبوت کے سال میں جب حج ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے 6 جو روحیں میں کہتی ہوں پاک آئیں, اور اوس اور خزرج کی آئیں, انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر آگے اسلام بڑھتے بڑھتے اگلے سال 12 لوگ آئے, ہے نا. اگلے سال جو 12 لوگ آئے, انہوں نے پھر وعدہ کیا اللہ کے وسلم سے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے آئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلے. یہ بہت لمبا قصہ ہے, بس اتنا ہی آپ کو بتائیں گے اس وقت کہ اس وقت یہ یہاں پہ فیصلہ ہوا اللہ کی ہجرت کی. سب کی ہجرت ہو رہی تھی, سارے جا رہے تھے, اس کے بعد ہولے سب جا رہے تھے, اور پتہ چل رہا تھا مشرکین مکہ کو کہ یہ سب جا رہے ہیں. جب کوئی جاتا تھا ان کو پرابلم نہیں ہوتی تھی, لیکن اللہ کے نہیں جا سکتے تھے جب تک کہ اللہ تک کی اجازت نہیں ہوگی. اور نبی جو ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہی سب کچھ کرتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ اللہ رکے ہوئے ہیں, مگر آپ یہ یاد رکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے میں دراصل ہمیں یہ بتایا گیا کہ خیمے تھے, بدو تھے, طریقے کوئی نہیں تھے, پتہ نہیں. ہر نبی اور رسول کو پہلے حکمت دی جاتی ہے, حکمت کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں, تو ہمیں سیکھنی چاہیے. اللہ نے کہ حکمت مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لیں, ٹھیک ہے. تو اللہ نے حکمت کے تحت یہ وہاں پہ معاملہ بھی ہوا, مان بھی گئے آئیں گے. اور یہ کافی لمبا چوڑا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے سب کچھ, اور اس طرح یہ ہجرت کا ہو گیا. لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی. مشرکین مکہ کا کیا معاملہ تھا, جب لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کی مشرکین مکہ, یہ تل ملائے. کیوں وجہ دل ملانے کی, کیونکہ مدینہ سے راستہ گزر کے شام کو جو جاتا تھا وہ تجارتی راستہ تھا. ان کی تو تجارت کٹ جاتی نا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کیا ہونا تھا, ان کے لیے بڑی مشکل ہو جانی تھی. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں چلا گیا, میں جوڑ غلط لیا ہوا ہے, نہیں, ہاں جی. تو ان کو تکلیف بہت زیادہ تھی اس چیز کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ تجارتی راستہ بند ہو جائے گا, ہماری تو معاشری طاقت ختم ہو جائے گی. انہوں نے پھر لوگوں کو روکنا شروع کیا, کچھ لوگوں کو روکنا شروع کیا, ہر ایک کو, سرداروں کو, ان کے بچوں کو روکنا, سب کچھ کرنا, ایک الگ معاملہ کیا. لیکن دار الندوہ پارلیمنٹ ہاؤس وہاں کا, جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر اجلاس ہوتا ہے. اور یہ کس وقت ہوتا ہے, دن کے کوئی 10 بجے کا ٹائم ہے,
دن کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہے, اجلاس ہوتا ہے اور اس میں شیطان آتا ہے, جلیل ابن جلیل کو نام کا کوئی شیخ ابن جلیل ہے, اس کے نام سے آتا ہے, کیونکہ شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آ سکتا نا, کسی کی شکل میں آتا ہے, خود اس اجلاس میں شریک ہوتا ہے. کیا کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تب انہوں نے یہاں بیٹھ کے جو فیصلہ کیا سب نے, ایسے کرتے ہیں کہ ان کو ہم قید کر لیتے ہیں, اور قرآن آپ پڑھیں گے سورۃ انفال کے اندر باقاعدہ آیا ہوا ہے, ہم اسے قید کر لیتے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ تم قید کر لو گے, اس کے تو ساتھی چھڑا کے لے جائیں گے. انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا, ایسے کرتے ہیں اسے ہم جلا وطن کر دیتے ہیں, اپنے وطن سے نکال دیتے ہیں. تو اس نے کہا وہ تو چاہتے ہی ہیں, تم یہاں نہیں روک سکے, جلا وطن کر کے تو اپنے اور ساتھی بنا لے گا, اس کی شہرت, اس کا جادو تو سر چڑھ کے بولے گا. کہ پھر آخری ابو جہل نے کہا کہ قتل کر دیتے ہیں. آخری کیا قتل کی بات. اب جب قتل کی بات ہوئی تو سارے کتنے قریش کے کتنے قبیلے ہیں, جتنے بھی 12 قبیلے ہیں سارے کے سارے, کوئی بھی اکیلا یہ کام لینے کو تیار نہیں. بنو ہاشم سے سب کو ڈر لگتا ہے. اللہ کے رسول بنو ہاشم کو ابو طالب کے جانے کے بعد کیوں طائف گئے, کیوں مدینہ آ گئے؟ ان کے بعد کس نے بننا تھا؟ ابو لہب نے. ابو ہاشم کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب نے بننا تھا. وہ تو پہلے چچا اتنا ظالم تھا, تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی, تو یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا. انہیں پتہ چل جائے گا. تو یہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہ سارے تھے, اور یہ بنو ہاشم سے ڈرتے بھی تھے, کیونکہ بنو ہاشم سب سے مضبوط قبیلہ, اور سیاست میں بھی اور دینی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے مضبوط قبیلہ گنا جاتا تھا, باعزت قبیلہ سب سے تھا. تو یہ اکیلا کوئی قتل کرنا نہیں چاہتا تھا. تو پھر انہوں نے کہا سب میں سے ایک نوجوان وہاں ہوگا, اور سب جمع ہوں گے اور سب مل کے وار کریں گے, تاکہ کوئی کسی پہ الزام نہ لگا سکے. زیادہ سے زیادہ دیت دینی ہوگی, 100 اونٹ دیت کے ہم مل کے دے دیں گے. اس طرح سے انہوں نے یہ والا معاملہ کیا, اور انہوں نے فیصلہ 11 سے 12 بجے تک فیصلہ کر لیا. جب یہ فیصلہ ہوا اور 12 بجے تک اللہ کے حسن کو 12 بجے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہ آپ فوراً یہاں سے نکلیں, جلدی نکلیں, آج رات یہاں آپ کو نہیں گزارنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کچھ ان سب باتوں کو پتا تھا. انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہوا تھا, کیونکہ ابو بکر ہی تھے جن نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی. تو ابو بکر سے کہا تھا کہ 2 اونٹ لیا, حضرت ابو بکر سے 2 اونٹ ہے نا. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ, حضرت اسما کھانا لے کے جا رہی ہیں, حضرت ان کے بیٹے جو مخبر ہیں, اور ان کا جو غلام ہے وہ ایویڈنس صاف کرتا چلا جا رہا ہے پیچھے سے, سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, گائیڈ بھی ہے ایک رکھا ساتھ جو گائیڈ کرے گا. مطلب یہ چیزیں میں کیا سکھاتی ہیں آپ میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو تو پہلے سے پتا ہوگا, مگر بات یہ بتائی جا رہی, مومن حکمت اختیار کرتا ہے, آنے والے وقت کی بھی حکمت تیاری کرتا ہے. ہم کرتے ہیں, ہمارے بچے کہاں جا رہے کیا کریں میں کچھ پتا نہیں. مومن حکمت تیار کرنے, مومن پر حکمت ہوتا ہے. وہ اتنا آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتا اللہ پائے گا تو دیکھ لیں گے. ہاں نہیں, اپنی مضبوطی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے, وہ پلاننگ کرتا ہے, باقی اللہ پر توکل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات, آپ باتیں نہ کریں پلیز, کوئی نہیں بولے گا. اس رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے ہیں, آپ کو پتہ ہے دوپہر کو اللہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے ہیں, اونٹ والا معاملہ فرمایا کہ آج ہم کو کرنی ہے, آج ہمیں حکم ہو گیا ہجرت کرنی ہے. تو اس دن شام کو, آپ کو پتہ ہے عصر کے بعد شام ہونے لگ جاتی ہے, سب نظر بھی آ رہا ہے, اور اس کے بعد سب کے سو یاسین پڑھتے ہوئے اللہ نے ان کے سروں پہ مٹی پھینکی, اور اللہ نے وہاں سے نکل آئے, سامنے نکل آئے. نکلنے سے پہلے بھی ایک اسٹریٹجی کی ہے, بستر علی حضرت علی تعالیٰ عنہ,
ہم سمجھتے تھے کہ خیموں میں سوتے تھے, چھوٹے چھوٹے گھر. حضرت ختیجہ کے گھر میں ہے, سب سے امیر خاتون ہے, ٹھیک ٹھاک گھر ہے, اچھا سا بستر ہے جہاں سوتے ہیں علیہ السلام. کوئی ایسی بات نہیں تھی, اور کھڑکیاں تھی, دروازے تھے, بڑا پورا گھر تھا, گھر میں بہت سے لوگ تھے, اکیلے نہیں تھے. اور یہ جو عرب لوگ تھے غیرت والے تھے, گھروں کے دروازے اندر نہیں چلے جاتے تھے, عورتیں تھیں اندر, تو باہر انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ اندر دیکھ بھی رہے تھے کہ بستر پہ کوئی سویا ہوا ہے. حضرت علی کلام جو تھے, اور کیوں چھوڑا تھا, یہ کہہ سکتے تھے دشمن ہے, میرے سے دشمنی کر رہے ہیں, میں کیوں امانتیں لوٹاؤں. نہیں, اخلاق کی مار ماری نا, اخلاقی رویہ کیا ہے آپ کا, کہ آپ امانت دار ہیں, آپ دشمن کو بھی بے ایمانی نہیں کرتے. تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے بیٹے جا کر تو انگریز عورتوں سے بے ایمانی کر کے آ جائیں, ہم کیا کیا کر کے آتے ہیں. ہم نے کیا سیکھا, سوچے نا. ہم آرام سے کسی کو الو بنا کر گھر آ جائیں, امانت میں خیانت, پھر اسے کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں, تو ہم خود بدنامی کا باعث بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ دشمن بھی ہے تو اس کی بھی امانت واپس کرنی ہے. اور یہ جب یہ رات کو یہاں سے نکلے, اگلے دن جو بھی ہوا یہ سٹ پٹائے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ 100 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام میں رکھ دیے, جو لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے شمال کی طرف ہے مدینہ, دوسری اسٹریٹجی کہاں گئے, جنوب کی طرف, اور یہیں پہ کیا ہے, غار ہیر, غار سور. اور اس طرف جو مین راستہ جاتا تو اس کو چھوڑ کے سمندر کے ساتھ مشکل راستہ اختیار کر کے اللہ وسلم گئے. ٹھیک ہے, کس لیے, مشکلات سے نہ گھبرائیں, اپنی حفاظت کے لیے بھی آپ کو مشکل پہ کوئی پڑے تو نہ گھبرائیں. ہم کہتے ہیں حفاظت, اب اتنے مشکل کام کون کرے, اب اچھا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح جائیں گے کوئی نہ کتا ہوگا راستے میں, ہاں کوئی بھی کتا ہو سکتا ہے, مگر ہم نے کہنا نہیں یہ چھوٹا راستہ پڑتا ہے, یہ ٹھیک ہے, نہیں تھوڑا راستہ بڑھا لیں, لیکن اپنے آپ کو بچا لیں. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ہیں. آج میں بتاتی ہوں, ہماری عورتوں کو آپ دیکھیں کتنی اچھی اسکوٹی چلا سکتی ہے. پہلے تو رکھتے تھے کہ میں گاڑی ہی چلاؤں تو میں محفوظ محسوس کرتی ہوں. وہ لڑکیاں, وہ عورتیں جن کے گاڑی نہیں ہے, اگر وہ اپنی اسٹریٹجی کو ہم اپنائیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ وہ اسکوٹی کسی کا انتظار کری, 4 نظروں میں آ رہی, اسکوٹی چلانا بری بات ہے, کس کی ناک کٹتی, کس کی عزت کٹتی ہے, نئی باتیں. 2 ٹانگیں کھول کے بیٹھے گی, تو صحابیات اونٹوں پہ 2 ٹانگیں کھول کے بیٹھتی تھیں جی, ان کو گاڑیاں نہیں تھیں ان کے پاس. ہم نے اپنے سے باتیں بنائی ہوئی ہیں, اپنی حفاظت کا خیال کریں, ہر طرح سے خیال کریں, لمبا راستہ آنے پڑے تب بھی کریں, کسی کی باتیں سننی پڑے تب بھی کریں, اپنا بھی کریں, اپنی آنے والی ان کا بھی جو آنے والی نسل اس کے لیے بھی کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے وسلم مدینہ جب جا رہے ہیں تو راستے میں کون ہے, اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. جو انعام کے لیے پیچھا کرتا ہے, سراقہ بن مالک, یہ ایک ایسا شخص ہے جو انعام کے لیے سردار ہے, اپنے قبیلے کا سب سے بڑا, اور یہ اس کے لیے جو پیچھا کرتا ہے اللہ کے وسلم کا, تو اللہ کے وسلم کے پیچھا کرنے کی وجہ سے اس کا جو بھی معاملہ بڑا نہیں سنائیں گے, اس کا آدھا اونٹ زمین کے اندر دھس جاتا ہے. جب اس کا آدھا اونٹ زمین میں دھس جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے, بہت سی باتوں سے 2-4 دفعہ کوشش اٹیمپٹ کرتا ہے پر کچھ نہیں ہوتا. اس کو پتہ چل جاتا ہے میں حق یہ ہے, اللہ تم حق ہے, میں نہ حق ہوں. یہ اپنے سفید جھنڈے لگاتا ہے, اللہ امن کا معاہدہ کرتا ہے, امن کا معاہدہ کہتا ہے کہ کیا معاہدہ ہے, اللہ نے کہا تو میرے خلاف جنگ نہیں کرے گا, انہوں نے کہا جب آپ بادشاہ بن جائیں گے مجھے امن دیں گے, امان دیں گے. لکھا گیا, ٹھیک ہے, جو غلام تھا فہیرہ نام تھا, اس نے لکھا باقاعدہ, لکھ کے اور ساتھ کیا لکھا کہ سراقہ بن مالک کو اللہ نے بنایا کہ تمہیں میں کیسر و کسرا کے کنگن بھی پہناؤں گا. کیسر و کسرا جیسے آج امریکہ کا صدر لگا لیں, اس کے آپ کہیں کہ وائٹ ہاؤس میں تجھے لے جاؤں گا, تو اس کے تو چھکے چھوٹ جائیں گے ہیں. خیر بہرحال, اور یہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں جس وقت کیسر و کسرا کے آئے تھے, ان سراقہ بن مالک کو بلا کے پہنائے گئے تھے.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سراقہ بن مالک کا نام ہم نے کیوں لیا؟ کیونکہ شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں جنگ بدر میں آیا ہے. جنگ بدر میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہے. اس کو پتا تھا، اس نے نہیں جانا. شیطان کو جسم کی ضرورت ہے، تمہارے ناموں کی ضرورت ہے، تمہاری ہر چیز کی ضرورت ہے. وہ بے بس ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے بھی کسی کے نام سے آیا ہے، اب یہ یہاں اس کے نام سے آئے گا. اور آپ دیکھیں پڑھیں، آپ کو سب پتا چلے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہم شروع اس کے بعد جب مدینہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ، تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مدینہ میں آنے کے بعد اللہ ان کو بڑے بٹر تجربات ہوئے یہود کے ساتھ. تو سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ مدینہ میں آئے ہیں تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی، اس کا تو کیا ہے، عبداللہ بن ابی سیاسی وہ تھا دشمن اللہ کا بن گیا، کیونکہ اس کا تو تاج تک تیار تھا، یہ بالکل بادشاہ بننے والا تھا. لیکن جب جہاں نبی آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح اندر خانے عبداللہ بن ابی، اور بناتا کون تھا بادشاہ؟ یہود. تو یہود اور یہ آپس میں ملے اور سیاسی دشمن تیار ہوا یہ، اور دوسرے یہود. تو یہود کا علاج کیا اللہ نے میثاق مدینہ. سب سے پہلے میثاق مدینہ معاہدہ ہے، میثاق مدینہ. اس کے اندر اس کے ساتھ کیا تھا؟ یہود، اوس، خزرج، مہاجر، انصار، جتنے بھی مدینہ میں لوگ رہتے ہیں اگر جنگ ہوگی ساتھ دیں گے، جنگ دیں گے ایک دوسرے کا. اگر یہود کی ہو جائے گی تو مسلمان دیں گے، مسلمان یعنی آپس میں معاہدہ نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس میں بند گئے. یہ کیوں بند گئے؟ کیوں یہود نے سائن کر دیا کہ بلا تو ہمارا ایک ہے نا، کوئی بات نہیں خیر ہے. اس وقت تک قبلہ ایک ہی تھا. اسٹریٹجی سمجھ آئی؟ قبلہ بھی ایک ہی تھا. تو انہوں نے خاموشی سائن کر دیے اور یہ بند گئے. جب وعدے میں بند جاتے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال دوسرا کام مواخات مدینہ، ہم سب بھائی بھائی بنا دینا. اب دیکھیں نا، جب کوئی ایک چھوٹا سا مدینہ ہے، ابھی 1000 کی نفری بھی نہیں ہے، وہاں اور لوگ آ گئے، مشکل تو ہوگی. ہمارے اپنے گھر میں کچھ 4 لوگ آ جائیں مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کسی سے جا کے مدد مانگنی چاہیے، ہمیں امداد بھیج دو، ہمارے اتنے جہاز آ جائیں امداد کے، تو یہ زکاتے نہیں، زکاتے مانگ تو نکلیں گے. ہم کمرے شیئر کر لیں گے، ہم کھانے شیئر کر لیں گے. یہ سکھایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم اپنی چیزیں شیئر کر لو، دوسروں سے مانگنے نہ نکل جاؤ. تم بھی ویلیو والے ہو. یہ مواخات بہت سی نظر آتی ہیں. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اگلا قدم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ اب ارد گرد کے مدینہ کے ارد، مدینہ یہ ہے اور یہ مکہ ہے. نہیں، غلط ہو گیا. یہاں مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مدینہ ہے، یہاں پہ شام ہے. یہ ساری کھٹی ہے. یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں. یہ شام تجارت کے لیے جاتے ہیں مکہ والے. اللہ نے کیا کیا؟ ان سب کے ساتھ ہاتھ ملایا، قبیلوں کے ساتھ. ان کا تجارتی قافلے روکنے ہیں. کیوں نہیں روکنے؟ روکے جا سکتے ہیں نا. جنگ ہے، جنگ ہے، اسٹریٹجی ہے آپ کی. کیوں ابھی فلسطین پہ ہم نے کہا نہیں روکو، ان کی مصنوعات روکو. روکی نہیں روکی کی ہم لوگوں نے. اللہ کا شکر ہے. نقصان پہنچانا ہے نا. کیوں آپ اپنے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو دوسرا تو مضبوط ہوتا جائے گا، آپ پہ اور ظلم کرے گا. انہوں نے کتنے بندے بھی روکے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، اور بڑا کچھ کر رہے تھے، اور ان کے ارادے بھی تھے. تو پھر یہ، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سریاز اللہ تم نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ معاملے ہونے لگے چھوٹے چھوٹے، ان کے جو رجب کا ایک عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، بھی اتنے انٹرویو جا کے تو بتا سکتے آپ کو. لیکن ان کی وجہ سے یہ ساری وجوہات کیا بنی؟ مکہ کی دشمنی زیادہ. ایک تو ہر گھر سے کوئی نہ کوئی رشتہ نکلا، دکھ، گھروں سے رشتے، اور دوسرا مکہ چھوڑ کے چلے جانا، معیشت کی تباہی. اور تو ان کو تو اتنا دکھ ہوا. اور یہاں سے پھر اللہ نے یہ سارے معاملات جب کیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب سے بڑا جو نکلا ابو سفیان کا. ابو سفیان کا ایک قافلہ، جس کے اندر
ढेरों सोना, ढेरों चांदी, ढेरों ऊंट, बड़ा सामान, और एक अकेले बंदे का नहीं होता था, बहुत से लोगों का होता था, और इकट्ठे जाते थे। 40 लोग हैं, खाली 40 लोग हैं। उससे पहले सिरियाज में हम आपको वो नहीं बताएंगे, उनमें सारे महाजिर अंसार मिल के सब काम कर रहे थे। यहाँ पर इतना आई इनकी, जाते हुए तो ये बच के निकल गया, जाते हुए शाम की तरफ जा रहा था, बच के निकला, मगर इसके कान बड़े खड़े हो गए, इसको लगा कि हमारा पीछा किया गया है। और जब ये वापस आ रहा था शाम से, तो फिर बकायदा भेजा गया, बकायदा अल्लाह ने भेजा हुआ था लोगों को इसको काबू करने के लिए, और ये बच गया। बचने के बाद इसने फौरन से एक अपनी स्ट्रेटेजी, तेज थे बड़े, अपनी स्ट्रेटेजी से इसने एक बंदे को रवाना किया मक्का की तरफ। ये है मक्का कि मुसलमानों ने हमारा हमें खतरा है मुसलमानों से, हमें मदद भेजी जाए, लोग भेजे जाए। वापस आना था, वापसी जब आ रहा था, शाम से वापस आ रहा था, तो इसने बंदा भेजा। और आपको पता है पैगाम पहुंचाने वाले कैसे, उसने जाते का मुसलमान ने हमला कर दिया, मारे गए, लुटे गए, ये वो। तो वो तो पहले बैठे हुए थे गुस्से में, नहीं वो पहले से बदहवास कहाँ थे, गुस्से में थे। बदहवास कोई नहीं थे, गुस्से में थे, वो तो चाह रहे थे, वो कहते हैं पैरा पार बैठे थे, उठ के दौड़ना शुरू कर दिया, इतनी तेजी में वो थे। अबू लहब किनका था, बनु हाशिम का, ठीक है, सबसे बड़ा सरदार बन गया, मगर ये बीमार था, ये नहीं जा सका। उसके बाद अबू जहल सबसे बड़ा सरदार फिर इनका, तो अबू जहल ने हुक्म दिया सब चले गए। बनु हाशिम ने इनकार भी किया, और भी बनु अदी हातिम इन लोगों ने, लेकिन देखा नहीं, जिस तरह मक्का वाले मदीना के मिसाक इनका भी था, सब इकट्ठे होंगे, उसमें इस अब्बास को भी जाना पड़ा, ऐसे सबको जाना पड़ा। तो इन्होंने सब तैयारी की, और जल्दी जल्दी में इन्होंने 1000 का लश्कर तैयार किया, बड़ा, की बाद में बताते हैं। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा है उसको इसके लिए अबू सुफियान के लश्कर के लिए, तो कितने लोग थे, 40। तो नबी पाक ने कितने लोग तैयार किए, 313 बस, बाकी थे मौजूद, तो नहीं थे, मगर 40 के 313 ठीक थे, कोई मसले की बात ही नहीं थी। हजरत उस्मान गनी, हजरत रुकैया बहुत बीमार थी, बिल्कुल आखिरी उनके सांस थे, तो उनको वहां छोड़ा, ऐसे बहुत से लोगों को छोड़ा पड़ा। तो सबने कहा ठीक है 40 तो लोग हैं, इतलात में 40 थे और 313 लोग थे। नहीं पता था वो जो वो तो अभी आपको बता, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, आयत पढ़े कि तुम चाहते थे आसानी, अल्लाह चाहता था कांटेदार मुकाबला, जात शौक था, आता है ना उसमें, पढ़ा लिखा हो तो, शौक कांटे को कहते हैं। तुम हम यही चाहते हैं आसानी वाला मामला हो जाए, पर अल्लाह कहता है मैं कांटेदार चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कांटे हैं, हम चाहते हैं सारे काम आसानी से हो जाए, पर अल्लाह ने कोई ना कोई मुश्किल तैयार रखी होती है। और आपको मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं करना ये था, अल्लाह हमसे करवा बहुत ही बड़ा लेता है, क्योंकि हम वो सोच नहीं सकते, हमारे इख्तियार में वो सोच भी नहीं होती, हम ये कर जाएंगे, पर अल्लाह करवा लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही मामला होता है, ठीक है। आप देखिए आयत के अंदर, आपको मैं, खैर अभी मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी इस पे पहुंचती हूँ, अभी मैं यहाँ नहीं पहुंची, अभी आप खाली सुने, सारा समझे, फिर आप आयत को मैं आयत नंबर के साथ बताती हूँ। अल्लाह ताला यहाँ भी हुआ, ये तैयारी तो इसकी थी, और कुछ इतना जंग की तैयारी तो नहीं चाह रहे थे, फिर काफिला लूटना था, काफिले के लिए कितना को हथियार चाहिए, कितनी की चीजें चाहिए थी, उतनी मुयस्सर कर ली, चल पड़े। और मुहाजिर कम थे, अंसार ज्यादा थे, हाँ जी अंसार ज्यादा थे। और अंसार के, आप अगर आपको हम बताएं, अंसार का वादा मदीना के अंदर की हिफाजत था, बाहर का था नहीं था, तो ये गज़वा बदर तो बाहर ही है। फिर उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, बदर से थोड़ा सा पहले, तो तब उन्हें इतला आई है कि जो ये जो अबू सुफियान है ना, ये जब ये पहुंचा है मक्का के करीब, तो इसने अबू जहल का जो चल पड़ा था काफिला, अबू जहल का काफिला भी चल पड़ा इधर को, और अबू सुफियान इधर से निकल के इधर चला गया वहाँ हिफाजत, उसने कहा वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, हम खैरियत से आ गए। अबू जहल ने कहा ये कैसे हो सकता है, उसको तो बहुत जोर से जंग आई थी, नाको नाक खाया हुआ था उस पर,
میں واپس نہیں آؤں گا. وہ تو دف بجانے والی عورتیں, گانے بجانے والی عورتیں اور شراب اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر گیا تھا. اس کا جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا خانہ کعبہ کا کور پکڑ کے دعا کی کہ اے اللہ آج حق کو حق کر دے. اللہ تمہارے رب کعبہ آج حق کو حق کر دے, اور جو رحم کے رشتوں کو توڑنے والا اس کو توڑ کے رکھ دے. یہ سمجھتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کے رشتوں کو توڑ رہے ہیں, ماں کو بیٹے سے, بیٹے کو ماں. انہیں یہ نہیں پتا کہ پہلا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے, رحمان رب ہے. ٹھیک ہے, اپنے خلاف دعا کر لیے. سوچیں اللہ کے گھر کے سامنے اپنے خلاف دعا کر لی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے نا, اللہ میں تم سے وہ نہ مانگ بیٹھوں جو میرے نقصان دے, جس میں تو راضی ہو. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو بدر تک پہنچوں گا اور وہاں جا کے ٹھہروں گا اور انتظار کروں گا اور باقاعدہ اس سے جنگ کے بعد بھی ٹھہروں گا, تاکہ لوگوں کو وہاں میں جشن مناؤں گا, دنیا یاد رکھے گی کہ میں بدر سے ہو کر آیا. یہ اس کے طرح کے وچار, کیا کہتے ہیں, سوچ, اس کی سوچ وچار ایسی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ تھا کہ ابو سفیان کا ہے, نکلے سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے, وہ 1000 کی تعداد میں پورے لشکر کے ساتھ, یہ 313, اور پتہ چل گیا اللہ کے ان کو کہ یہ تو لشکر ہی بڑھا گئے. پھر اللہ کے وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر جب ایک باقاعدہ پوچھا ان لوگوں سے تمہارا کیا خیال ہے اے مہاجر والوں, کیونکہ جو اے انصار والوں, مہاجر تو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے, ان کو تو آپ کہیں بھی لے جائیں, ان تو ویسے ہی چھوڑ دیا سب کچھ. انصار والوں تم سناؤ اب کیا کرنا ہے, یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. جو باقاعدہ خبریں آ رہی تھیں اونٹوں کی, سب کی, کہ تو یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ موسیٰ کی امت کی طرح نہ سمجھیں, ہم یہ نہیں کہیں گے آپ جانے موسیٰ جانے, موسیٰ کا رب. آپ ہمیں کہیں گے ہمارے جان اور مال بچے آپ پہ قربان, ہم سمندروں کو پار کر جائیں گے, ہمیں جو کچھ کرنا پڑے. ایسے تو نہیں اللہ نے کہا تھا کہ مواقعات مدینہ دیکھے ہونے کہ مجھے انصار سے بڑی محبت ہے, اور جو انہوں نے نذرانے بھی پیش کیے ہیں یہ رب ہی جانتے ہیں یا وہی جانتے ہیں, ہم تو خالی باتیں کرتے ہیں. اور وہاں پر مہاجرین نے اتنا زبردست وہ ایک مکالمہ ہے, سب نے اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے اللہ ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اللہ ان پھر سب چلے ہیں. اب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ہم سب جانتے ہیں کیا تھا, نہ ہتھیار نہ کچھ, ایمان قوت, بھروسہ توکل ہی ہوتا ہے, ایمان قوت بھروسہ. ٹھیک ہے, اور نہ قوت افرادی ہے, نہ کوئی ہتھیار ہے, کوئی چیز نہیں ہے, پر اللہ پر بھروسہ ہے. 2 ہجری 2 ہجری اور اس کے درمیان کیا ہو چکا ہے, قبلہ بھی بدل چکا ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے ہمارا قبلہ بھی وہ ہے, اور قبلہ پھر دوسروں کے غیروں کے ہاتھ تو نہیں چھوڑتے نا. اور دوسرا رمضان مبارک, 17 رمضان مبارک. ٹھیک ہے, جب آپ کا ایمان اتنا زیادہ ہو, آپ کو بھروسہ ہو, آپ میں صبر ہو, صبر سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے, آپ میں صبر ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کو آتا ہے. جو مسلمانوں کو جگہ ملی ہے نا یہاں پہاڑوں کے اوپر ادھر, ٹھیک ہے, اور بدر کا مقام نیچے ہے, اور یہ 313 ہے. یہاں پر پیچھے کیا ہے, 313, یہاں پیچھے کیا ہے, سورج ہے, سورج کی کرنیں ہیں, یہ نیچے سے دیکھ رہے ہیں چوٹی آنکھوں سے, ایسے کر کے ان کو زیادہ نظر آ رہے ہیں, اور وہ اوپر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, انہیں کم نظر آ رہے ہیں. آپ کو یہ ہے بھی ہے نا نیچے اور اوپر کا معاملہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سورۃ آل عمران میں آیا تھا, میں تمہیں بڑا کر کے دکھا رہا تھا, کم کر کے دکھا رہا تھا. ہاں, کبھی کبھی ہماری ہانڈیوں میں کھانا بھی کم ہوتا ہے, مہمان آ جاتے ہیں, برکت اللہ ڈال دیتا ہے, پوری ہو جاتی ہے نا. اور اگر ہم حلال مچائیں, ہونا نہیں, اب نہ کہیں. یہی کل میں بات کر رہی تھی, آپ کو بیماری آتی ہے, آپ یہ نہ کہیں, نہ ڈالا کریں میرے سے یہ نہیں ہوتا, میں یہ نہیں کر سکتی, میں تو بھولتی جاتی ہوں, میں یہ نہ, اپنی بیماری نہ دہرائیں, مت دہرائیں اپنی بیماری. میں بیمار نہیں ہوں, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, کوئی بات نہیں, تھوڑی باتیں نکل جائے گی,
अपने आप को ताकत तो बनाई तो दे, करना तो सब अल्लाह ने है। आपके जुमले आप पर ही असर कर जाते हैं। आप खुद कहें मैं बीमार हूँ, टांगों में दर्द शुरू, हाँ मुझे बड़ा ब्लड प्रेशर है, तो वो पहले तो चढ़ जाता है, नहीं कुछ नहीं है मुझे, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे रब की रहमत से मैं ठीक हूँ, मेरा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चक्कर आ रही, ठीक हो जाएंगे। अपने आप को बकअप करे ना, तो फिर अल्लाह ताला लेकर आता है ईमान की दौलत। ईमान आपका भरोसा अल्लाह के ऊपर। और फिर अल्लाह ताला ने सूरज को, सबसे पहले क्या बनी, सूरज बन गया, फिर बारिश, अल्लाह ताला ने रात को बारिश कर दी। वो जो सारा दिन के भूखे प्यासे है ना, आपको पता है कि स्ट्रेटेजी में भी आके इन्होंने सबसे पहले अपने इंसार ने कहा कि अल्लाह सर जितने कुएं सारे पाट दें, सबसे पहले पानी पर वहां ले लिया मुसलमानों ने। देखिए मुसलमान स्ट्रेटेजी वाला होता है, और वो देखिए वहाँ कीचड़ भी बन गया उधर नीचे जगह। नहीं आप मुसलमान स्ट्रेटेजी वाला होता है, जाते ही पहले तो पानी पे कब्जा, अल्लाह ने रात को पानी दे दिया। ठीक है, हम कहते हैं हम खाली बातें करें, काम वो करें। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि ये पानी आया, ये लोग नहाए धोए, अल्लाह ताला ने कहा कि खाली पानी नहीं आया, ऊपर से तुम आए, अंदर से मैंने तुम्हें साफ कर दिया, शैतान की जितनी वसवसे चीजें आ रही थी निकाल दी अल्लाह ताला ने। इस बारिश ने दो काम किए, बड़े फ्रेश हो गए, नहाए धोए, खुश हो गए। पानी वैसे भी आपको पता है जरा बारिश होता है सब कुछ हरा भरा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए अरीश है ना, सुना है ना नाम, अल्लाह तुमने दुआ की है, बदर के जंग से थोड़ी देर पहले जंग शुरू हुई है, हल्की भी अभी हुई, तो साथ ही अल्लाह ने दुआ शुरू की है। जब दुआ शुरू की है तो दुआ, अब दुआ क्या है, सारे काम कर लिया, दुआ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब सारे वसाइल कर ले, जितने मर्जी बहादुर हो जाए, करें बहादुरियाँ, पर दुआ साथ चाहिए, अल्लाह से मदद चाहिए। आज जिसे झुक के ये नहीं मैं सब कर लूंगा, नहीं, अल्लाह करवाएगा, ये अल्लाह के हाथ है कि तू करने वाला है। अब हम अपनी आने वाली नस्ल को कैसे ठीक कर सकते हैं, डंडे के जोर पे तो कर नहीं सकते, प्यार करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, स्ट्रेटजी लेके चलेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। वही अल्लाह ने किया अपनी इस पूरी, कहा कि अल्लाह मैं एक मुट्ठी भर लोग ले आया हूँ मैं, और सामने बहुत बड़े बहुत सारे लोग हैं, और अगर आज तेरा कोई नाम लेवा ना रहा ना, तो फिर तेरा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। ये तेरे अल्लाह के दुश्मन है, तेरे नबी के अल्लाह के दुश्मन है। और अल्लाह इतना रो रहे थे, इतनी लंबी दुआ की, रो की दुआ की कि चादर गिर गई। हजरत अबू बकर ने कहा कि बस कर दें आप, और जब उन्हें थामा पकड़ा बिठाया तो उन पे वही की कैफियत आई, हल्की सी नगनूदगी, वही की कैफियत उठ के फरमाते हैं कि खुशखबरी आ गई है, फतह की खुशखबरी आ गई है, और खेमे से बाहर निकले हैं, वो देखो अबू बकर, वो देखो जिब्राइल आ रहे हैं, वो देखिए फरिश्ते आ रहे हैं, और नीचे जमीन से उठा के अल्लाह ने एक मट्टी फेंकी है, मुट्ठी इनके ऊपर। अल्लाह ने के वो मट्टी तूने नहीं फेंकी थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने फेंकी थी। एक एक मट्टी का जरा एटम बम बनकर हर एक पे गया, हर एक की आंख में घुसा हुआ, क्योंकि आम मट्टी नहीं रहती, वो ईमान वाली मट्टी है, ईमान की ताकत वाली मट्टी है। आप सोचे ना, वरना एटम बम तो हम भी बना के बैठे हुए, वो सड़ा एटम बम है, चला ही नहीं टाइम पे फायदा, ऐसे का क्या फायदा। आप बताइए ना, चलाने वाला ईमान ही किसी में नहीं है, किसी को धमकी नहीं लगा सकते आप। अब ये भी नहीं कह सकते मेरे पास एटम बम है, फायदा है एटम बम का। तो एटम बम आपका अंदर ईमान होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, बम की तरह जिबट गिर जाओ। तो ईमान के साथ, तवक्कल के साथ, अल्लाह के भरोसे के साथ दुनिया जिंदगी के सारे काम करो। ये तो जंग है, ये तो मैदान जंग है। हमारे सामने तो इतने फितने हैं, बेहई के फितने, ना अल्लाह इल्मी के फितने, कुरान से दूरी, ये सारे फितने इनका क्या है। तो ये भी तो जंग है। डटो अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला मुझे ताकत दे, मुझे नहीं पता मेरा, मुझे ताकत दे, मैंने कुछ करना है, मैंने ही करना है, बस मुझे नहीं पता मैंने क्या करना, करा ले मुझसे वो करना, पर मुझे इस्तेमाल कर लिया अल्लाह, मैं ज़ाहिर ना चलिए। हाँ ना, दिन एक एक करके गिरता चला जा रहा है, तो अल्लाह हमें इस्तेमाल कर ले। तो कोई तो स्ट्रैटेजी, कोई तो हमारे अंदर वो जोश होना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला ने दुआ, और फिर मट्टी भी बन गई,
मददगार, और फिर कौन बन गए? फरिश्ते। और फरिश्ते तो आए तो कोई ठहर नहीं सकता। बदर में हो गई जीत। और बदर के फुरकान क्यों कहा? सामने कौन था? दुश्मन बातें। ना ना ना, अपने बाप भाई बेटे, अच्छा। अपना खानदान, चाचे मामे ताए थे सामने। हज़रत बकर के बेटे ने क्या कहा था? अब्बा जान, आपको पता है हज़रत बदर में आप मेरी तलवार के साइड पे आए, मैंने बचा लिया। कहते शुक्र कर पुत्र, तू मेरे नहीं आ गया, गर्दन उड़ा देनी थी तेरी मैंने। और ऐसे ही हुआ। आपको पता है ना, बाद में जब कैदी आए, 70 इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70। ये तो अब सुनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन 70 कैदी हुए। और जब कैदियों के साथ मामलात होना, तो हज़रत उमर ने फरमाया था, बड़ा जबरदस्त फैसला किया था, सबके रिश्ते उनके रिश्तेदारों के हवाले करके गर्दनें उड़वा दो। अल्लाह ने कहा ना ना ना, हज़रत बकर बड़े नरम दिल थे, ना 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 ना। और फिर फिदिया, और फिर अल्लाह ने कहा, सूरत मोहम्मद में आता है, वो अजाब दिखाया जो अल्लाह में रो रहे हैं, हज़रत बकर भी रो रहे हैं, हज़रत उमर आते हैं कि क्या हुआ अल्लाह के आप क्यों रो रहे हैं? मुझे नहीं बता रहे दोनों। कहते हैं अल्लाह उमर कहते हैं आप अकेले ना रहे, मुझे बताया मैं भी रहूँ मिल के। फिर लग रहा है कि वो दरख्त के पीछे दिखाया गया कि अगर तुमने फिदिये की आयत ना उतरी होती तो तुझे अजाब होता, कि इनको सबको मारना था, खूब अच्छी तरह खून बहाना था, इनका ख़त्म करना। तो आप देखिए कितने, जब कोई मुश्किल होता है ना, तो तलवारें किस पे चली? रिश्तों पे चली है। हम नहीं चला सकते। हमारे सामने औलाद खड़ी है, हराम खाने को कह खा लेंगे। रिश्ते अभी सूरत तौबा में जाके देखिएगा क्या कहाँ रिश्ते कहाँ से आते हैं। तो सहाबा एवं तो सहाबा नहीं बन गए थे, रिश्तों पे तलवारें चला कर आए थे, अल्लाह के लिए रिश्ते काटे, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे। कोई छोड़ के आ जाता है, कोई काट के आ जाता है, तो इन्होंने ये रिश्ते काटे। और उसके बाद शुरू होती है सूरत हमारी। बस अब इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। अब सूरत सामने देख लें कि अल्लाह ताला ने इनके पास क्या था और अल्लाह ने इनको किस तरह से फतह दी। फतह होने के बाद आप बताएं कि अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल जब शुरू होती है तो पहले इसका मतलब हम देख लेते हैं। अनफाल, सूरत का नाम क्या है? सूरत अनफाल। रूट वर्ड क्या है? नफल। नफल क्या होता है? जायद चीज। फर्ज क्या होता है? सख्त चीज जो लाजिम। फर्ज क्या है? जंग करना, जंग के लिए उठना, जंग करना फर्ज है, पक्की बात है। जिहाद करना, जद्दोजहद करना हर लेवल पे फर्ज है। उसके बाद जंग के अंदर जीत क्या है? या जीत है या हार है, ये भी एक फर्ज ही है, या जीत है या हार है। दूसरा क्या है? यहाँ पे शहादत है ना, शहादत है, या ये है या जीत हार है, ये दो चीजें हैं। और अगर आप जीत गए हैं, कुछ ने शहादत पा ली है, कुछ जीत गए, जो जीत गए वो गाजी है, गाजियों को क्या मिला? माल गनीमत, है ना। माल गनीमत क्या है? नफल है। इसका तो नहीं कहा था अल्लाह ताला ने, इसका तो सोचा भी नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। माल गनीमत नफल है, ठीक है। जंग करना फर्ज है, अपनी पूरी जान लड़ा देना फर्ज है, शहादत फर्ज है, आपको अल्लाह की तरफ से फतह भी फर्ज है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि माल गनीमत नफल है, नफल वाहिद अनफाल जमा। तो माल गनीमत की बात हो रही, क्योंकि उस वक्त हुआ क्या था, जब जंग हो गई तो आपको पता है माल गनीमत जमा करने लगे सब, और ये सारे मुसलमान थे। तो जितने भी मुसलमान थे, ये इससे पहले कोई जंग की स्ट्रेटेजी नहीं आई थी, जंग नहीं हुई थी। जो कोई अब जिसके हाथ में जो माल आता था उसका होता था, अभी तक तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं आई थी। तो आपस में इनकी तकोद होने लगी, तक 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 तक, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो फिर अल्लाह ताला ने सूरत जो अनफाल उतारी है ना, उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है ना, शुरू में आप देखें, अल्लाह ने, आप देखिए जब हमारे यहाँ कोई बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छा होता है, तो या कोई फतह होती है तो हम तो यानी हमारी क्रिकेट जीत जाए कुछ, हम तो नाचते टापते हैं, अवार्ड देते फिरते हैं। ना ना ना, पहले गलतियाँ निकालो, बिला वजह नहीं नाचना टापना कूदना, तुम्हें खुशियाँ मनानी बड़ी आती है। यहाँ पर हमारे क्या होता है, फटाफट फलाना तमगा, तो फलाना तमगा नहीं दिया तो तमगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या कहा, वहाँ पे मेरी गलतियाँ निकाली। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल, वो तुझसे सवाल करते हैं नफाल के बारे में, माल गनीमत के बारे में, ठीक है।
قل الانفال لرسول للہ و رسول، تو کہہ دے سارا جو مال غنیمت ہے اللہ کے رسول کا ہے. جیسے ہمارے بچے لڑ پڑتے ہیں یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری، تو بچے ماں باپ کیا کہتے ہیں نہ تیری ہے نہ اس کی ہے، چلے جاؤ میری ہے، یہاں رکھو چلے جاؤ یہ میری ہے. یہ اس طرح ڈانٹ رہے نہ اس کی نہ اس کی، یہ اللہ کے رسول کا مال ہے، یہاں رکھ دو، اس کو چھوڑ دو. تم کیا کرو فاتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ سے ڈرو، مال کے لیے نہیں لڑنا تم لوگوں نے. اور کیا کرو واسطے ذات بینکم، آپس کے جو معاملات ہیں وہ سیٹ کرو. اس مال غنیمت کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب مال غنیمت جنگ میں تو وہاں سے ملے گا، ہماری جنگ جو زندگی جنگ میں وہاں سے کہاں ملے گا. جہیز مال غنیمت ہے، جو سود کا پیسہ آتا ہے مال غنیمت ہے. مال غنیمت اچھی چیز ہوتی ہے، وہ تو غنیمت سے بھی دیکھ، مطلب آپ کو ایسے مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے. کسی کی مجھے 3 بچی مال غنیمت ہو گئی، کچھ بھی مال غنیمت ہو سکتا ہے. تو اس کو مالک آپ دیکھیں نا، آج ہمارے سارے رشتے خراب کیسے ہوتے انہیں چیزوں کے پیچھے. وہ نیا نہیں کرتے، یہ نہیں کیتا، ایرس ہم پوری نہیں کی وہ نہیں کی تھی، مجھے یہ نہیں دیا تو وہ نہیں دیا. ہمارے رشتے ہمارے کتنے کچھ خراب ہیں. لیکن اصل ذات ہے اپنے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ صحیح رکھو. تم لوگ ڈانٹ پڑ رہی ہے، حالانکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کو کرنا تو کلیپنگ کرنی چاہیے تھی، نہیں ڈانٹ پڑ رہی ہے. آگے 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 جا کے سورۃ فال میں آتا ہے کہ اگر تم آپس میں اکٹھے نہیں رہو گے، تم لڑو بھڑو مت، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا روپ چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں نا بیلون جس میں ہوا ہوتی ہے وہ اوپر چھت پہ جڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہوا نکلی پھسل کے نیچے آج ہم گرے پڑے، گرے ہوئے ہیں نا. اگر یہ ہماری ہوا نہ نکلی ہوتی تو آج ہمارا اتنا بچہ ذبح ہوتا، فلسطین کا یہ حال ہوتا. ہماری ہوا نکل گئی ہے. ہماری ہوا کیسے نکلی ہے؟ مال غنیمت کے اوپر، جہاں سے مل جائے سمیٹ لیں، رسومات کے نام پہ لپیٹ لیں، جہیز کے نام پہ لپیٹ لیں، بس مل جائے کہیں سے. آگے اولادوں کو نہیں سکھا دیا، بیٹوں کو سکھا دے ٹوٹے پجے تو لوگ کچھ نہیں کر سکتا. 10 سورا تارنا نہیں ہوتے. ہاں میرے سورا بیٹھ نہیں دے گا، سو نہیں سکتا، تجھے گاڑی ہو دے دے گا، تجھے کیا فکر ہے؟ یہ تو ہم نے اولادوں کو سکھایا. تو پھر ایسی ٹوٹی پجی اولادیں ایسی ہونی ہے، ہوا نکلی ہوئی، آپس میں مال کے لڑتی ہوئی. تو یہ اللہ نے ہمیں یہاں سے پیغام کیا دیا ہے، آپس کے معاملات ٹھیک رکھو، تم آپس میں اتحاد اتفاق سے محبتوں سے رہو. مال کو چھوڑ دو، مال اللہ کے رسول کا. اور کیا کرو اطیعوا اللہ و رسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، مومنوں کی پہچان، مومن کیسے ہوتے ہیں؟ مومن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں کہتے ہاں ان تو پھنسا لگتا اللہ تعالیٰ اللہ ہے. ہاں ہم اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ اللہ ہے بچ اللہ اللہ ہے. ہاں ڈرتے نہیں اللہ سے. ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ایسے بات بناتے ہیں. تو بچے ہمارے، آپ قسمت کی تقدیر کی بات کریں تو پھٹ گئے گے. آپ اب اللہ کے لیے آئے بیچ میں، ہم نے سکھایا ہے بھائی وہ ایسے ہیں، اللہ کا نام آتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے، اور جب ان کو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کی خالیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کے یہ جو کیا کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مسام ہمارے یہ کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں. میرے خیال کافی عرصہ نہیں ہو گیا، اب ہمیں سخت بڑے ہو گئے، دل بڑے سخت ہو گئے. تو اللہ نے یہ مومنوں کی پہچان ہے. اور وہ جو اللہ کی آیات ہوتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے، ان سے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ رب پر توکل کرتے ہیں. لرزتے دل ان کے، ڈرنے والے، اور اکڑتے نہیں ہیں، نرمی آ جاتی ہے ان کے اندر، ڈر آ جاتا ہے اللہ کا، اور اس کے بعد وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اور توکل والے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ سب ٹھیک کرتے ہیں. ایسے ہی کہتے تھے ہمارے بڑے. ہر بات کا اینڈ کیا ہوتا تھا؟ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ سب ٹھیک کرے گا. کتنے بڑے بڑے جھگڑے نپٹا دیے ہمارے بڑوں نے. ہم تو جھگڑے کو لے کے کنڈے میں ڈال کے کھینچ کے لمبا کر لیتے ہیں. اللہ پر توکل بھروسہ نہیں کرتے، اور نہ ہی آنے والی نسل نے کیا بھی.
آپ دیکھیں ہمارے گھر کتنے ٹوٹ رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, کس وجہ سے؟ صبر اور توکل کی کمی ہے. نہ ہم رشتے کرنے والے, ہم رشتے کرتے ہوئے ہی سوچتے ہیں, نہ ہمارے بچے بسانے لگے سوچ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان بتائی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. ان کے درجے اللہ کے پاس کیا ہیں؟ مغفرت اور عزت کے جگہ ہے. اور پھر اگلی آیت نمبر 3 سے آ جاتا ہے, جیسے انہوں نے نکالا, تیرے رب نے نکالا تجھے حق کے ساتھ اپنے گھر سے. پھر وہ سارا دیکھ لیں, میں نے آپ کو سمجھا دیا کیسے اللہ تعالیٰ مکہ سے آئے ہیں, کیسے گھر سے نکلے ہیں, سارا رستہ میں نے آپ کو سمجھایا. پھر اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے فرمایا یہاں پہ آیت نمبر 7, وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, جب اللہ تمہیں وعدہ کہہ رہا تھا, 2 گروہ آ رہے ہیں, ایک گروہ تمہارا ہے نا, ایک تجارتی قافلہ ہے, ایک جنگی ہے, دونوں میں سے ایک تمہارا. تم چاہتے تھے غیر ذاتی شوکہ, بغیر کانٹے والا مل جائے, ابو سفیان والا مل جائے, 40 لوگ ہوں, مال غنیمت ہو, ہم آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتی, کہ اللہ اپنے کلمے سے حق کو حق کر دے, اور یقطع دابر الکافرین, کافروں کی جڑ کاٹ دے. اور ہماری وہ یہ ایک معاملہ آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگے بھی جا کے کہ اگر تمہیں یہ پتا ہوتا تم لوگوں کے مورال ڈاؤن ہو جاتے. آپ دیکھیں ہمیں یہ آگے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم چھوٹا سا کام سمجھ کے جاتے ہیں اور اتنا بڑا کام تیار ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک آپریٹ تھا اتنا چھوٹا سا, تو میں یہی سمجھتی نہ چھوٹا سا کر کے میں چلے کی بات ہے, اتنا بڑا ہو کے گھر آ گئی. تو ساکت کہ وہ ہاسپٹل میں میرا مذاق اڑ رہا ہے, ساتھ کسی کو لائی نہیں, میرے کو میں تو کتنا سارا کچھ بھی نہیں, اللہ نے اتنا بڑا کر دیا, مجھے بات ہی خیر ہو گیا. اگر مجھے پہلے سے پتا تو میں پتہ نہیں کیا کر رو کے کھپ ڈالتی, پتہ نہیں میں نے کیا ہونا, پتہ نہیں ہونا کی ہے, میں مر گئی, میں نے لٹی گیا. ایسے ہوتا ہے جب انسان کو پہلے پتہ چلتا ہے میرے کو ہونے والا کیا ہے, ہوتے گیا. اور جب اللہ تعالیٰ کروا لینا کام, دعا ہی کیا کریں, اللہ سارے کام ایسے ہی کروا لے, ہم سے مورال نہ ڈاؤن ہو, ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ آگے وہی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دعا مانگ, دعا آ رہی ہے اگلی آیت میں. پھر اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے نیند دی, نیند بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. وہ رات جس رات بارش ہوئی ہے, نہائے دھوئے, اللہ نے نیند بھی دے دی. کہاں کسی کو جو میدان جنگ میں نیند آتی ہے, نیند بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ اس میں پھر یہی سارا آپ دیکھیں, اس میں آپ کو سب کچھ وہی ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ملیں گے, اللہ تعالیٰ کے وعدے اس میں ملیں گے آپ کو. ہاں جی, 1 سے 4 تک مال کے بارے میں کہ تم اپنے رشتے ٹھیک کرو. 5 سے 19 میں اللہ نے انسان چاہتا چھوٹی چھوٹی فتح, اللہ بڑی فتح دلا دیتا ہے. اور پھر اچانک اللہ کام کروا کے, اچانک سے اللہ کام ڈلوا کے مشکل کام بھی کروا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آسان ہو یا مشکل کود جاؤ اللہ کے توکل سے, اللہ ہر چیز مدد بنا کے تمہارے سامنے لے جائے گا. توکل اللہ ہوگا, کودو گے تم خود. ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں اللہ فرشتے بھیج دے گا, ہم دعائیں مانگتے رہے فلسطین میں فرشتے آ جائے, کیوں نہیں آئے؟ ہم کودے ہی نہیں, ہم نے توکل اللہ کیا ہی نہیں. اے فرشتے آ جائیں گے, تھالی میں رکھے تو کوئی نہیں کسی کو کچھ دیتا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی اصول یہ نہیں ہے. اور اسی طرح 20 سے 29 نمبر آئے, 29 نمبر میں اطاعت صرف اللہ کی ہے. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو, اسی میں تمہاری حیات ہے, زندگی ہے. اللہ تم کو سوجھ بوجھ عطا کرے گا. اور 30 سے 47 دشمن کی چال. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے دکھایا کہ مغرور طاقت اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ, اللہ کی ناقدری کرنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہراتا ہے. اور جو اللہ کے توکل کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے, مضبوطی دیتا ہے. اور اس کے بعد یہی اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا, اس میں آیت نہیں کون سی والی ہے کہ جب شیطان نے دیکھا فرشتوں کو تو بھاگنے لگا, ہے نا. میں نے آپ کو کیا کہا کہ جب سے جنگ ہو رہی تھی, سب کچھ ہوا, فرشتے آ گئے, شیطان آیا ہوا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں. حضرت عمر کے جو ماموں ہیں شام, ان کے پاس ہی کھڑا ہدایتیں دے رہا تھا, لڑو ایسے کرو, جیسے بکپ نہیں کرتے. اس نے جو فرشتوں کو دیکھا تو انسان کو نظر آتے ہیں, اس کو تو نظر آتے ہیں فرشتے,
ये पलटा, ये भागने लगा, पकड़ लिया शाम ने, तू किधर, घंटे से मैं वाकफ करा किधर, और उसने कहा कि जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देखते, क्या थप्पड़ ने बाहर, और ये वहां से भागा पानी की तरफ, समंदर की तरफ। उसने कहा कि अब भागो, शैतान का ही काम, जहन्नुम के किनारे तक जाके कहा भागो, नसो उन्हें ना जाना है, तानु फंसा जाना है। और देखिए सुराका बिन मालिक इन लोगों का सरदारों में सरदार था, यारों में यार था, तो किसी न किसी की शक्ल में तो आएगा, समझ आ रही है ना। उसे एक बॉडी भी चाहिए, शक्ल भी चाहिए, नाम भी चाहिए, आके वो आपके दरमियान में बैठा कुछ भी कर। और उसके बाद आप देखें कि अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा है 48 से 46 में, तुम तैयारी रखो, तुम तैयारी रखो, मुकम्मल भरोसा पर, फिर भी अल्लाह पर ही करो तैयारी। हमने तो खाली भरोसा ही, हमारे पास तैयारी भी है, भरोसा कोई नहीं है। मैंने कहा है ना, अल्लाह ताला ने कहा कि अपने घोड़े तैयार रखो, जंगी स्ट्रेटेजी तैयार रखो, इफरादी कुव्वत तैयार रखो, हिकमत अमली, जंगी महारत, किसी चीज़ में पीछे ना होना, सब कुछ तैयार रखो। सब कुछ तैयार रखा, ईमान गायब कर दिया, यही किया। अल्लाह सब कुछ तैयार रखो पर भरोसा फिर भी अल्लाह पर करो, इन चीज़ों पे भरोसा ना करो। आज हमने सब कुछ तैयारी के बावजूद भरोसा अल्लाह पर नहीं किया, हमने तो तैयारी पर भी भरोसा नहीं किया। हम तो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता वो किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करता, डरपोक हो जाता है। मोमिन डरपोक नहीं होता, वो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसका डर निकल जाता है, और फिर बाकी सबसे डरता रहता है। जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, हर एक से डरता है, बारिश ना आ जाए, ए ना हो जाए, ओ ना हो जाए, वो ऐसे ही करता रहता है ना। मैं खाले में मर ना जाऊँ, ए ना हो जाए, उसके अंदर यही चीज़ें पलती रहती हैं। तो हमारे अंदर क्या है, अगर हम हमले के धमकी भी लगाई, हमें पे माशी तंगी आ जानी है, हमें मुखाता कर देंगे, हमारा फलाना कर देंगे, तुम्हें मैं को जानते नहीं, तुम्हें पता नहीं किससे पंगा ले रहे हो। आने वाली गज़वा तबूक, एड भी बंद हो जानी है, तेल भी सब कुछ बंद हो जाना है। तो डरोगे तुम, अल्लाह पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर हर एक से डरोगे, फिर वही एक दर बाकी दूर दूर। तो आज हम दूर दूर हुए हैं, हमारे बड़े जाते हैं वहाँ मांगने के लिए, अल्लाह माफ़ करे तो बस तग़फ़िर। और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया कि 52 से 75 असल रिश्ता ईमान, ठीक है, नहीं वो एंड पर है, 71 से 72 पर है, 71 से 62 से 71 उल्टा ही होता जा रहा है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाए, दिलों का आपस में जुड़ा होना तुम्हारी ताकत है। मैं पहले कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। इत्तेफाक, इत्तेहाद, असर इख्तियार। अगर तुम इत्तेहाद से हो तो एक मुट्ठी जमात भी काफ़ी है, और अगर तुम में इत्तेफाक नहीं है फिर तुम कसीर तादाद में भी हो ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। वही अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो, अगर अल्लाह पर भरोसा तवक्कल नहीं है और ख़ुद में तुम्हारे में इत्तेहाद यकीन नहीं है, वो बेचारे कायदे आज़म वो क्या कहते कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन, ईमान, वो भी बेचारे यही पिटते गए, पर किसी को समझ नहीं आई। और आज हम इतने बहुत होकर भी हमारे पास कुछ नहीं, बस बड़ा बड़ा लिख के लगा दिया गया है। बस अल्लाह ताला ने कहा एक मुट्ठी जमात या एक मुट्ठी मट्टी, एक मुट्ठी मट्टी थी, एक मुट्ठी जमात थी, वही मुट्ठी क्या बन गई, हर एक के लिए एटम बम बन गई। अगर आज हम इसी तरह, बेशक बहुत बड़ी जमात है, उस जो अल्लाह ताला ने लेवल हमें बताया है, ये ग़ज़वा बदर का, इस लेवल के साथ हों, हम माल की फिक्र ना करें, आपस के रिश्ते ठीक करके, आपस के रिश्ते इस वक्त बहन भाई के रिश्ते नहीं आ रहे ना, उम्मत मुस्लिमा भाई भाई हैं। अगर ईरान पर पाबंदियाँ बंद है तो तुम सब क्यों खुश हो, तुम्हें समझ नहीं आती? मुसलमानों, 52 मुल्क हो तुम लोग उसको दो ना साथ, दो कंधा, सारे तो तुम अमीर हो, सारा तेल तुम्हारा, सारी ताकत तुम्हारी, सारा पैसा तुम्हारा, इस्तेमाल करें वो, डराएं हमें, तोड़ के हमें रख दें, हम खुद एक मुट्ठी नहीं हो। ऐसा उम्मत मुस्लिमा हम टूटे पड़े, एक मुट्ठी में एक टांग उधर कटी पड़ी, एक बाजू उधर कटा पड़ा है, जिस्म कटा पड़ा है हमारा। तो हमें एक मुट्ठी होना है, उसी
ایک مٹھی نہ ہونے کی وجہ سے تو آج ہم نے یہ فلسطین والا حال دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر صورت ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ والی. اللہ تعالیٰ اس میں بس یہی اتنا اس کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو جہاں تک ہو سکتا تھا اچھی طرح سے سمجھا دیا. آگے شروع ہوتی ہے سورۃ توبہ. ٹھیک ہے جی, اور سورۃ توبہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے, سیدھے سیدھے آتا ہے براتم من اللہ و رسولہ الذین, براتم من اللہ و رسولہ الذین عاہدتم من المشرکین. بیزار ہے اللہ تعالیٰ ان سے, اللہ اور اللہ کا رسول ان سے جن سے وعدہ کیا تم نے. اب یہاں ہم پہنچتے ہیں, یہاں وعدہ کی بات آنے لگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہاں پہ کیا آنے لگا ہے, سورۃ توبہ آنے لگی. وہ تھی سورۃ انفال, یہ ہے سورۃ توبہ. سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے معاہدے کا ذکر کیا ہے. کوئی معاہدہ ہوا, کون سا؟ صلح معاہدہ. جانتے ہیں سب صلح معاہدہ کو؟ انشاءاللہ ویسے پڑھیں گے تو ہم وہاں پہ, تو یہ میں لیا ہے نا, یہ صلح معاہدہ فتح کے اندر ہوتا ہے, زیادہ وہاں پڑھیں, مگر یہاں آپ کو خالی تھوڑی تھوڑی بتائیں گے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, پہلے کون سی غزوہ ہوئی؟ غزوہ بدر, پھر غزوہ احد, پھر غزوہ خندق. اور بری طرح سے ہارنے کے بعد جب یہ گئے تو اللہ نے فرمایا آج کے بعد یہ حملہ نہیں کرو, ہم جائیں گے. اگر آپ ساتھ میں لکھ دیں کون کون سی ہجری میں ہوئی ہے تو تھوڑا مجھے. ہاں, یہ 2 ہجری میں ہوئی ہے, یہ 3 میں ہوئی ہے, یہ پھر 5 ہجری میں ہوئی ہے, اور 6 ہجری میں اللہ نے اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے. عمرہ نہیں کرنے دیا گیا, سب جانتے ہیں. وہاں پہ ہوا صلح معاہدہ, صلح حدیبیہ, معاہدہ کہنے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوا صلح حدیبیہ. اس کی شک کیا تھی؟ اس سال نہیں اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے. کیونکہ ایک بات سوچیں, خانہ کعبہ سے یہ روک نہیں سکتے تھے. یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں, سنبھالنے والے ہیں, ان کا نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. اگر یہ روکتے ہیں تو بھی ان کی ہیٹی ہوتی ہے. جو مشرکین مکہ ہے نا, آپ ان کو ذرا سمجھیں, ان کی آپ اسٹریٹجی سمجھیں. یہ پورا عرب پہ امریکہ تھا. ان کی قریش والوں کی عزت تھی. لیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف. دیکھو قریش میں نے بڑی عزت دی ہے نا. تو قریش کو اتنی عزت تھی, ان کی اجازت کے بغیر کوئی قبیلہ, سارے تو ان کو آگے ٹیکس ادا کرتے تھے. آج ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں, پیٹرول ہمارا, ہم بھی ٹیکس دیتے پھرتے ہیں, ہے نا. تو ان کو ان کی اجازت کے بغیر عرب میں کوئی بھی اسلام نہیں لا سکتا تھا. جب اللہ علم غزوہ طائف کے سفر پہ گئے, سارے راستے صرف زید بن حارثہ ساتھ تھے, اور سب کو جتنے آئے قبیلے سب کو بلایا, کوئی نہیں آیا. انہیں پتہ ہے اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا قریش والے نے ہاتھ اٹھا لینے. معاشی نات کا ہمارا بھی, ہمیں بھی کھانا پینا ہمارا بند. تو یہ سارا کچھ یہ سب اس طرح سے چھائے ہوئے تھے. لیکن یہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا نا. یہاں یہ نہیں روک سکتے تھے نبی پاک علیہ کو, مگر روکنا بھی ضرور تھا. اگر جانے دیتے ہیں ان کی عزت کم ہوتی ہے, ان کا سر نیچے ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا وہ چلے گئے اندر. اور نہیں جانے دیتے تو سارے عرب کے قبیلے کھڑے کیوں بھائی, جیسے ہم جانے دو, اللہ کا گھر ہے. تو پھر وہاں پہ صلح معاہدہ ہوتا ہے. صلح معاہدے کی سب سے بڑی بات, انہوں نے اس نے مسلمانوں کو قوم سمجھا, کیونکہ قوموں میں معاہدے ہوتے ہیں. قوم سمجھا, اس سال نہیں کریں گے, اگلے سال حج کریں گے. اور اس کے بعد اگلے سال حج کرنے کے ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی. موٹی موٹی شک دو بتاؤں گی آپ کو, 10 سال جنگ نہیں ہوگی. اب جب جنگ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, جہاں جنگ نہ ہو وہاں امن امان ہوتا ہے نا. جب جنگ نہ ہو تو امن امان ہوتا ہے. جو 10 سال جنگ نہیں ہوئی تو پھر اس میں کیا ہوا, تو کون سے 10 سال نہیں ہے, 6 ہجری میں ہو رہا ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا ہے نا. تو پھر ہم ذرا دیکھیں کہ پیچھے کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. اب اس معاہدے کے بعد اللہ نے کہا اس معاہدے یہ بندے ہوئے تھے. اور معاہدہ کیا ہوتا ہے, اگر کوئی معاہدہ توڑے تو پھر جنگ ہوتی ہے, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوا کہ جب اللہ کے 10 سال جنگ بند ہو گئی تو یہ بڑا زبردست وقت تھا. خطوط لکھے گئے, خطوط لکھے بادشاہوں کے نام, اسلام پھیلا, اسلام پھیلا, تقویت ملی. اسلام پھیلا. ٹھیک ہے, اس پہ اسلام پھیلنے میں
آپ کو پتہ ہے کہ سب کے اگر خطوں میں دیکھا جائے کس نے خط پھاڑے, کسی نے کچھ کیا, ہر ایک کا ایک اپنا الگ الگ جو ہے نا آپ کو ملے گا بادشاہوں کے. یہاں وہ تو ہم نہیں بتا رہے آپ کو, لیکن جب روم کے طرف خط بھیجا گیا نا, یہ روم کے ایک علاقہ, اس تبوک کا علاقہ ہے, یہاں پہ جب تبوک کا نہیں ہے, سوری تو کیا میں اس لیے پنڈے نہیں لگاتی ہوں. تو یہ جو علاقے سے جب آئے نا تو اس میں یہ ہوا کہ جس وقت خطوط کے مختلف جگہ سے, تو یہاں پر ایک یہ معاملہ ہوا اگلا, اور 7 ہجری میں اللہ نے پھر کیا کیا, عمرہ بھی کر لیا ان لوگوں نے, اور عمرے پہ جانے والے کتنے لوگ تھے, 1400. کیوں کم تھے؟ وہ جو صلح معاہدہ میں 1400 لوگ تھے, حکم تھا یہی عمرہ کریں گے, باقی نہیں جائیں گے. باقیوں نے کہا تھا کہ یہی لوگ آئیں گے دوبارہ. نہیں, اللہ کا معاہدہ تھا, کیونکہ جب اللہ نے عمرے کا کہا تھا نا تو منافقوں نے کہا تھا ہم پاگل ہیں جو جائیں, کیسے جائیں؟ مشرکین مکہ یہاں دانت کھٹے گئے نا, انہوں نے بچ کے نہیں آنا. عبداللہ بن ابی ہر دفعہ تیار ہوتا تھا کہ انہوں نے بچ کے نہیں آنا, میری بادشاہت پکی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملہ اس طرح چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنہوں نے باتیں کی آپ پڑھے نا وہ سورۃ فتح میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہاں پہ بیعت ہوا تھا, بیعت رضوان, وہ بھی وہاں پر, بس جنہوں نے بیعت رضوان کی وہی دوبارہ جائیں گے, اور اگلی غنیمتوں میں وہی جائیں گے. یہ کہیں گے ہم نے غزہ خیبر میں لے کے گئے تھے, اللہ تم ان کو حکم ہی نہیں تھا اللہ کا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ عمرہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب درمیان میں اور کیا ہو, اللہ نے جب خطوط بھیجے ہیں تو ایک خط جو شرجیل نامے وہ ایک بندہ تھا جو اس کو بھیجا ہے, اور جن کے ہاتھ بھیجا تو سفیر کہتے ہیں, سفیر قاصد. تو اس نے کیا کیا, قاصد کو قتل کر دیا. یہ روم کا تھا روم کا نہیں تھا, روم کا گورنر تھا, روم والوں کا گورنر تھا, آگے جانے نہیں دیا, راستے میں اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا, ایزدی کر کے نام ہے, آپ ناموں کو چھوڑ دیں تو بات سمجھے. سفیر کو قتل کر دیا, سفیر کو جب قتل کیا تو سفیر کا قتل اعلان جنگ ہوتا ہے, سفیر کا قتل اعلان جنگ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اعلان جنگ سے پہلے کیا ہوا ہے, یہ جنگ موتا ہونے لگی ہے نا, اس جنگ موتا سے پہلے کیا ہوا ہے, اللہ نے آپ دیکھیں بدر کے بعد ایک قبیلہ کس کا, یہود کا, قین کا. احد کے بعد دوسرا قبیلہ, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اللہ کی جان لینے کی کوشش کی تھی, چکی کا پارٹ گرا کے. دوسرا قبیلہ نکلا, اور غزوہ خندق کے بعد تیسرا انہوں نے بدعہدی کی تھی, بنو قریظہ, ٹھیک ہے. یہ تینوں نکل گئے, تینوں خندق کے بعد نکل گئے. صلح معاہدہ سے پہلے تینوں یہود نکل گئے مدینہ سے, اور اس کے بعد صلح معاہدہ کے بعد جب سب طرف سے پتہ چلا کہ اللہ خطوط بھیج رہے تھے, تو پتہ چلا یہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ خیبر میں جا کے بیٹھ گئے, مدینہ سے باہر, ٹھیک ہے. وہ مدینہ سے باہر خیبر میں جا کے بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے اور جو منافق ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ بنا رہے ہیں, پلان بنا رہے ہیں. تو اللہ نے خیبر پر حملہ کا سوچا, اور وہ منافقوں نے جا کے کہا, یہود وہ بڑے سخت تھے, آپ خیبر کا جا کے پڑھیں, اتنے یہ ڈاڈے زبردست اتنے تھے کہ ان کے پر حملہ کرنا مشکل, ان کو ہرانا مشکل تھا. مگر ایک تو اللہ نے روک ڈالا, اور دوسرا ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی اللہ پاک تعالیٰ حملہ کر دے گی. جب صبح سو کے اٹھے ہیں تو اللہ ان کے پاس موجود تھے, اتنی جلدی اللہ کے پاس موجود تھے. یہ ساتھ میں ہوا ہے عمرہ دوسرا, اور ساتھ ہی کے اینڈ کے اندر, 7 ہجری کے اینڈ کے اندر خیبر اور فتح, خیبر فتح ہو گیا, ٹھیک ہے. خیبر فتح ہونے پہ کون آیا, حضرت جعفر بن ابی طیار, حضرت جعفر بن ابی طالب, ٹھیک ہے. یہ حضرت علی کے بڑے بھائی. کب گئے تھے, جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی, ہجرت حبشہ پہ گئے تھے. کتنا مشکل ہے, کتنے عرصے کے بعد آ رہے ہیں, ہے نا. یہ آئے ان کے ساتھ کون آیا, حضرت ام حبیبہ بھی آئی ہیں, نکاح ہوا ہے نا حضرت ام حبیبہ کا اللہ ان کے ساتھ نجاشی کے دربار میں, وہ بھی آئی ہیں. کافی, یعنی کہ اگر ہم دیکھیں نا تو مجھے اس کو اتاری میں بڑی بے چینی ہے, کیوں نہ ڈال پورا اتار لیں پھر آرام سے پن آ جائے گا, مجھے کھینچ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ آئے ہیں
تو اللہ نے کیا فرمایا, فتح خیبر کے فوراً بعد پہنچے, سیدھے اللہ کے پاس پہنچ گئے. یہ مدینہ آ گیا. نہیں, فتح خیبر کے مقام پر پہنچ گئے. اچھا ٹھیک ہے, ملنے کے لیے جو اللہ نے نا حضرت جعفر کا ماتھا چوما, فرماتے ہیں مجھے نہیں, آپ ہوتے ہی اللہ کے ساتھ پلے بڑے ہیں ان کے ساتھ, تو کیا فرماتے ہیں کہ اے جعفر مجھے نہیں پتا, مجھے خیبر کی خوشی ہے کہ تیری خوشی, اور ماتھا چوما. اور اس کی تھوڑی دیر بعد آپ ہوتے ہی راستے میں مل کر ان کو آئے. کون آیا ہے؟ خالد بن ولید, خالد بن ولید, ابو ہریرہ اور ابو العاص, یہ مکہ سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے میرے سپرد کر دیے. یہ خالد بن ولید ہے جنہیں اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ کیسے بخشے گا, اور ایسے کر کے ہاتھ کھول کے کہا, سارے گلے لگائے, کہا آج مکہ والوں نے جگر گوشے میرے سپرد کر دیے. اور اس طرح یہ سب پہنچے ہیں. اور اس کے بعد ہوتی ہے جنگ موتا. آپ دیکھیں کتنی فتوحات بھی ہو گئی, مکہ سے یہودی بھی نکل گئے, سارا کام ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے جی, اب 8 ہجری شروع ہو چکی ہے, 8ویں ہجری شروع ہو چکی ہے, اور جنگ موتا, اعلان جنگ اللہ نے کر دیا. اور پہلی دفعہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے نا وہ 3000 لوگ, 3000 کے قریب ہیں لوگ. پہلی دفعہ اتنے لوگ جمع ہوئے, مسلمان بھی خوش ہیں. اور اللہ نے ان کو یہ سارے مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے گئے. کون کون ہے؟ نمبر 1 زید بن حارثہ. کون ہے زید بن حارثہ؟ کون ہے؟ بیٹے ہیں, غلام, ناٹ بیٹے, غلام, وہ نہیں کہنا, غلام, پیارے غلام. دوسرا کون ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب, ابھی آئے ہیں, دیکھ لیں. یہ نہیں کہا بیٹھ جا بھی, آجا میرے پاس, اب تو نکلنا کے دی نہیں, جاتے ہی جنگ پر. ٹھیک ہے, پھر کون آتے ہیں نمبر 3 کے اوپر؟ عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن رواحہ. اور اس کے بعد ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی ہیں, خالد بن ولید بھی ہیں. سیف اللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی تک سیف اللہ نہیں ہے, ابھی تک خالد بن ولید ہے, اور ایک چھوٹے سے سپاہی بن کر گئے ہیں. پہلا مسلمان مرد مار کے ان کا. اور اس کے بعد الگ نے ان کا خط دیا. الگ نے فرمایا کہ یہ خط تم نے وہاں جا کر کھولنا ہے, یہاں نہیں کھولنا, راستے میں بھی نہیں کھولنا, یہ وہاں موتا کے مقام پہ کھولنا ہے. اور موتا کے مقام پہ جب کھولا, اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ زید بن حارثہ نہ رہے تو علم, زید بن حارثہ کیا, یہ نہ رہے تو جعفر کے, نہ رہے تو عبداللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں رہنا. سمجھ آ رہی ہے کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہیں رہنا. تو کام جیسے ہوتے تو کہتے ہیں میں نے کرنا ہی نہیں ہے, نہ. ان کو پہلے پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے, جب اللہ نے کہا ہے وہاں جا کے کرنا ہے. اور آپ کے حضرت خالد بن ولید بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں 3 لاکھ کی تعداد ہے, 3000 پر 3 لاکھ. کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ہم حیران رہ گئے, اپنی زندگی میں اتنا انسانوں کا سمندر نہیں دیکھا تھا کبھی, اتنا بڑا سمندر سامنے, 3000 لوگ. اور وہاں پر ان کا بھی لڑنا, حضرت عبداللہ بن رواحہ نے زبردست وہاں پہ وہ کیا ہے. یہ بڑی خیر اس طرح بتایا نہیں جا سکتا, خالی آپ ساری سنیں. اللہ کے رسول وسلم کو نے الگ کمنٹری کی ہے, اللہ کے وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر کمنٹری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے لائیو دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, بالکل لائیو, کہ دیکھو میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے. پھر اللہ نے بتایا زید بن حارثہ سے کتنی محبت ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ اب زید کے ہاتھ میں علم ہے, اور اب زید شہید ہو گیا. اور اب جعفر کے ہاتھ میں علم ہے, جعفر کا ایک بازو کٹ گیا, جعفر کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا, اب جعفر بھی شہید ہو گیا. اور ساتھ آنسو بہ رہے ہیں. اور اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں, اور اب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا. اور اب جھنڈا کسے ملا ہے؟ اب جھنڈا خالد بن ولید, اللہ کی تلوار کو سیف اللہ کو ملا ہے. تو اللہ کی تلوار تو نہیں کاٹی جا سکتی تھی. تو خیر بہرحال یہ سارے شہید ہوئے. اس کے بعد جعفر کا نام اب تیار تھا. اللہ نے کہا کہ وہ میں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں وہ تیاری کی طرح اڑ رہا ہے, اللہ نے اس کو پر دے دیے ہیں.
ان کے بازوؤں کی جگہ پر. پھر جعفر ابی طالب کی جگہ پہ جعفر بن تیار کہلانے لگے. اور اس طرح خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس جنگ میں میں نے 9 تلواریں توڑی, ایک چھوٹا سا یمنی بالا میرے پاس رہ گیا, 9 تلواریں توڑی. پھر بھی ایسے لگتا تھا جیسے ہم ایک اندر سامنے سمندر ہے. اگلے دن حضرت اور بہت دور آپ مدد نہیں مانگ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کچھ لوگ آ جائیں کچھ کر دیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت خالد بن کی اسٹریٹجی, انہوں نے نیکسٹ ڈے بولا جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں, آگے والے پیچھے چلے گئے, ادھر والے ادھر, ادھر والے ادھر. تو ہم نے دیکھا کہ اتنے تھوڑے سے لوگوں نے اور بڑی دنیا ماری, بڑی رومی ماری, جہنم نصیب کی. تو وہ ڈر گئے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا. انہوں نے کہا ان کو کمک پہنچ گئی ہے, نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, اسٹریٹجی بدل دی. اور پھر سے خالد بن ولید نے کیا کہا کہ دیکھو تم نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے کرنے ہیں, آہستہ آہستہ, پیچھے والے آگے, آگے والے پیچھے, کرتے کرتے تم نے پیچھے ہونا ہے, تم نے میدان سے پیچھے ہونا ہے. لیکن ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, آگے تو سمندر ہے, سمندر میں تو گر کے مر جائیں گے, تو مرنا تو نہیں نا. یہ پیچھے ہوئے, تھوڑے تھوڑے پیچھے ہوئے, انہوں نے سمجھا کوئی اسٹریٹجی ہے. اور خالد چاہتے بھی تھے, جنگی اسٹریٹجیز ہے نا یہ, وہ ڈر کے بھاگ گئے. ٹیکٹس یوز کیے جاتے ہیں. وہ ڈر کے بھاگ گئے, یہ تو خود پیچھے ہو رہے تھے. اس طرح یہ جنگ جیت گئے اور اللہ نے یہ جنگ جتائی. اور اس کے بعد, اس جنگ کے بعد عرب والوں کی جو انگلیاں تھیں وہ بالکل دانتوں میں چلی گئی. ہو کیا گیا, اتنے سے لوگوں نے روم نے ٹکر لے لی, رومیوں سے ٹکر لے لی, اور مشرکین مکہ یہ سب کے سب پریشان, سارا عرب. اور اس کے بعد مسلمان اتنا ہوا ہے نا, اتنا مسلمان ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں ہوا کیا ہے. ہم معاہدے کی بات آتی ہے, مشرکین مکہ نے معاہدہ توڑ دیا, ٹھیک ہے. جب مکہ والوں نے معاہدہ توڑا, یہ 8 ہجری ہے, ٹھیک ہے, جنگا موتا کے بعد, وہی رمضان ہے, رمضان بھی ہے نا, 8 ہجری بھی ہے. وہ تو خیر فتح مکہ کے وقت اس کا تو الگ معاملہ ہے, لیکن آپ دیکھیں 8 ہجری ہے. اور وہ جن پہ ظلم کیا گیا وہ اللہ ان کے پاس آئے ہیں اور معاہدہ توڑا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کرو, اللہ کی مدد آ گئی. اور یہ چوری چھپے ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں جانا ہے, تو تم تیاری کرو. اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے کان ہو گئے کھڑے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا. اور پھر ابو سفیان کو بھی, ابو سفیان آنا نہیں چاہتا تھا. ابو سفیان بہت گھات انسان تھا, اچھا ہوشیار چلا, وہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں, مگر وہ اس وقت تھا جب غزوہ بدر کے بعد سارے کے سارے سردار ہی مر گئے, تو یہی بھی سردار بنانا. پھر اسی کی ڈیوٹی تھی کہ جا کے اس معاہدے کو رینیو کروا کر آ, تجدید معاہدہ کر آ, ٹھیک ہے. اور یہ مارا پڑتا جو آیا, یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. آنے کے بعد اس نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پہلے حضرت بکر سے, پھر حضرت عمر سے ملا, عثمان سے, حضرت عثمان سے ملا, پھر حضرت ام حبیبہ کے پاس بھی گیا. بیٹی اکیلی, اکلوتی بیٹی, ایک حبشہ میں اس نے ہجرت کی ہوئی ہے, اب آ کے اپنے ابا سے ملی. ہم ہوتے تو ابا کے گلے لگ جاتے, روتے, نہیں ملی, نہیں روئی, بلکہ بستر لپیٹ دیا. تو اس نے باپ نے کہا کہ تو نے بستر لپیٹ دیا, میں اس قابل نہیں ہے, یہ میرے قابل نہیں. کہتے ہیں بجن آپ اس کے قابل نہیں, یہ رسول اللہ کا بستر ہے, پاک بستر ہے, آپ ناپاک ہے. کہتا ہے جب سے تم سے دوری تیری اخلاق بڑے خراب ہو گئے. اور یہ آیا تھا مدد کے لیے, واپس چلا گیا. اور پھر ایک گیا حضرت فاطمہ اور علی قمر کے پاس. پھر حضرت حسین جو ہیں وہ حضرت حسن وہ 4 سال کے تقریباً ہیں, اور حضرت حسین بھی ہیں. اور یہ حضرت فاطمہ سے کہہ رہے کہ آپ میرے مقدمے میں نہیں جا سکتی, صرف حکم اللہ کے رسول کا ہے. میں اس معاملے کیونکہ تم نے معاہدہ توڑا ہے, تم نے غلطی کی ہے. علی نے بھی انکار کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ حسن کو لے کے جا کے نا تو اعلان کر دیں میری امان کا. تو فاطمہ نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں میں عرب کی بادشاہی دلا دوں گا اس کو, ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں بعد کے واقعات آپ غور کریں کیا کیا ہوئے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ یہاں یہ دیکھیں علی نے فرمایا کہ جاؤ جا کے امان کا اعلان کر دو. ایک دیر نے یہ کر کے جب واپس آئے, جب یہ واپس گیا نا ابو سفیان,
اس کی بیوی نے اس کی اچھی بری کی، ہندا نے، سارے سرداروں نے کی، سخت سست کہا کہ تجھے نہیں دھوکہ دیا، تو آ گیا، تو ایسا تو تجدید کیوں نہیں کر کے آیا؟ کہ وہ کہہ رہے میں امان کا اعلان کر کے آیا ہوں، تو کیوں کیا تو نے امان کا اعلان؟ تو ڈر گیا ان سے. اور اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ سارا معاملہ مکہ والے اسی سے کھج کھج رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری چھپے بالکل ان کے سر پہ آ. تعداد کتنی ہے؟ موتا میں 3000 تھے، 10,000 ہو چکی ہے. مسلمانوں کی تعداد 10,000. اور یہ سب اللہ نے فرمایا کہ سب نکلے، بہرحال سب نکلے اس وقت جب بالکل مکہ کے قریب پہنچے ہیں نا، بالکل ایک وہ وادی ہے جو، تو اللہ نے کیا فرمایا، رات کا وقت ہے، سب اپنی اپنی آگ خود جلاؤ، اکیلا سب اپنی آگ خود جلاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں کوئی ہے. تو ابو سفیان اور وہ جو عمرو ثقفی تھا وہ سامنے تک کھڑے تھے، یہ ڈرے ہوئے تھے، یہ پہلے ہی سوچ رہے تھے کیا مسئلہ ہے، ان کو آنے والے وقت کی جو ہے نا چھٹی اس کہہ رہی تھی ہم نے غلط کیا، کچھ ہونے والا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنی آنکھ ہم نے زندگی میں کبھی اتنی آنکھ نہیں روشنی دیکھی ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو پھر پیچھے سے عباس اللہ نے بھیجا کروں حضرت عباس کو کہ جائیں ان کو وارن کر کے آئیں. تو حضرت عباس اللہ نے اس کو ابو سفیان کو ملے اور ان کے گدے پہ بیٹھ کے لیے اللہ کے پاس آئے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوئے تھے، حضرت عمر گردن پکڑ لی تھی اس کی. مگر بہرحال وہاں پر پھر یہ کہتے ہیں چار مسلمان ہوئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے. تو پھر یہ مسلمان ہوا، اور یہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد کہا کہ کوئی مجھے مسلمان ہونے کے لیے اس لیے کوئی ایسی چیز دے مجھے، اس کا مجھے پتہ ہو کہ میری عزت اس سے بڑھتی ہے. تو اللہ نے کہا جا کے اعلان کرو مکہ میں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس نے امان پائی، جس نے اپنے دروازے بند کر لیے اس نے امان پائی، جس نے ہتھیار گرا دیے اس نے امان پائی، جس نے اعلان جنگ سے لا تعلقی کی اس نے امان پائی. اتنی امان تو دے دی. اور اس کے بعد اس کی بیوی نے سب، خیر وہ تو ایک الگ معاملہ جو کیا. پھر جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر، تو 3 گروپ بناتے ہیں، کس طرف ایک الگ سامنے جا رہے ہیں. تو صرف ایک کچھ دیر کے لیے حرمت اٹھائی گئی تھی وہاں سے. اکرمہ بن ابو جہل یہ نہیں مانتا تھا نا، ابو جہل کا بیٹا، بعد میں تو بڑا اچھا وہ صحابی بنا اور شہادت پائی میں، لیکن اس وقت وہ نہیں مانتا تھا. اس نے اور کچھ لوگوں نے جیسے خالد بن ولید کے ساتھ وہاں پہ کچھ 2 ایک خون بہا، ادروائز کچھ نہیں، بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں. جسٹ سب کے سب اندر بند، سب نے چھوڑ دیا. اللہ جب اندر داخل ہو رہے ہیں نا، تو وہ آپ کبھی غور کریں کہ بالکل سر کا جاوے کو لگا ہوا ہے، نیچے جھکے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتے ہیں نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جب تم دروازوں میں داخل ہونا تو تمہارے سر جھکے ہوں. تو دیکھیں ہر آیت پہ عمل ہے اللہ تم کا، آپ غور کریں. اور مکہ والے حیران، یہ بادشاہ آ رہا ہے، یہ فاتح آ رہا ہے. فاتح ایسے آتے ہیں، فاتح تو چیختے چنگھاڑتے آتے ہیں، عزت والوں کو رولتے آتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں. کیسا فاتح، کیسا پرنور فاتح آ رہا ہے. اور کیسا یہ فاتح آ رہا ہے کہ اس نے دل پہلے فتح کر دیا. اور یہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. اور خانہ کعبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ بت گراتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہے نا، پہلے سب کو معاف کیا ہے اللہ نے، پہلے سب کو معاف کیا ہے، سب کٹھے ہوئے ہیں، سب کو بلاؤ، مکہ والوں کو جمع کرو. پھر سب عام معافی کا اعلان، اور اس کے بعد کہا کہ خانہ کعبہ کے پر جا کے اذان کون دے گا. سارے بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ. آپ کو پتہ ہے یہ جو غلام تھے ان کو خانہ کعبہ کے قریب جانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے غلام اور ادھر اس کا کیا کام ہے. اور غلام، اور آپ کو پتہ ہے وہ لوگ حیران تھے، غلام چھت پہ چڑھا اذان دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے غلام سے اذان دلوائی. اور یہ فتح مکہ ہو گیا. جو فتح مکہ ہوا، یہ 8 ہجری میں ہو گیا. جی 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، اب جب یہاں پہ فتح مکہ ہو گیا، قریش والے بہت سے مسلمان ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، لیکن مطلب اللہ نے معاف کر دیا، مسلمان بھی بہت سے ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا غزوہ حنین. اب باری آتی ہے غزوہ حنین کی.
ٹھیک ہے. غزوہ حنین کیا ہے؟ یہ نو حنین ایک علاقہ ہے مکہ کے باہر، خاص طور پہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ یاد کریں، ہے نا، مضافاتی علاقہ ہوتا ہے. اور یہ بڑے جنگجو لڑاکے ہیں. یہ ان کا نام وہ قبیلوں کا کیا ہے میرے ذہن سے سننا آنے کی ہے. یہ دو بڑے بنو ثقیف اور یہ بڑے سخت قبیلے. انہوں نے کہا کہ قریش والوں میں تو ہمت طاقت نہیں جو کہ آ گیا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم مکہ پر حملہ کریں گے. ہم ان کو یعنی باقاعدہ اٹھ کے انہوں نے پوری طاقت سے ہر چیز اپنی گھر کی نکال کر لیا ہے کہ ہم یہ کریں گے. بڑے سخت تیر انداز جنگجو بھی تھے. اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے. تب مکہ میں بیٹھ کے دوبارہ تیاری ہوئی جنگ کی، حنین کی جنگ کی تیاری. 10,000 پہلے تھے اور مکہ سے مل کے سارے بن گئے 12,000 ہوئے. صحابہ بڑے خوش تھے. صحابہ نے کہا تو ہم اور زیادہ ہو گئے. اللہ نے کہا یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو، اسی آیت آریت میں یاد کرو تم اپنی تعداد پر فخر کریں. فخر کر گئے. ہاں. میری زمین باوجہ اس کے وسط پہ تم پر تنگ ہو گئی. ہاں. پھر وہاں سے غزوہ حنین غزوہ کے حنین کا نام آتا ہے. غزوہ حنین کا دن یاد کرو. تو یہ غزوہ حنین کا ہوا ہی تھا. اس وقت یہ بڑے خوش ہو گئے. اور جس وقت یہ حنین کی طرف مکہ سے نکلے ہیں، یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، سارا پہاڑی علاقہ. آپ کو پہاڑی علاقہ آپ جلدی فتح نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی. صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم گئے ہیں انہوں نے وہ تیر برسائے ہیں کہ آسمان نظر نہیں آ رہا. اتنی دھند تیر، اتنے کہ تتر بتر ہو گئے سارے کے سارے صحابہ. خالد بن ولید زخمی ہو گئے اور اتنے برے حالت کے سارے واپس پلٹ گئے بالغزوات والا میدان. اللہ کے رسول حضرت عباس نے ان کا پکڑا ہوا تھا اونٹنی کا، اور وہ اللہ اوپر اٹھ کے کہتے واپس آؤ واپس آؤ. اور حضرت عباس کہتے آپ نیچے آ جائے. تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، سپہ سالار تو نہیں نیچے آ سکتا نا، واپس آؤ. تو جب اللہ کی ان کی آواز گئی ہے نا یہ صحابہ کے کانوں تک، انہیں غزوہ اور یاد آ گئی. وہ تھے اونٹوں کے اوپر، کیونکہ اونٹ جو ہے نا صحرا میں اونٹ ہی کام آتے ہیں، گھوڑے اونٹ تھے. تو جب یہ اونٹوں پر گئے ہیں نا تو اونٹ مڑنے لگے دیر لگاتا ہے. انہوں نے اونٹوں سے نیچے چھلانگ لگا کے دوڑے اللہ کے طرف سارے صحابہ. فرشتے آ گئے. جب آپ اللہ اللہ کے ان کے دوڑیں گے فرشتے آ جائیں گے اور غزوہ حنین جیت لی گئی. بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ تم لبیک کہنا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہو، چاہے جہاں دین کی پکار ہو، جہاں اللہ کا حکم ہے سود پہ منع ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاں اللہ کی پکار ہے وہاں پہ تم نے کیا کرنا ہے یسر. اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے یسر. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مدد میری آئی ہے. دیکھ کتنے واقعات آ گئے. اب پڑھیں، پھر تم پلٹے، پھر میں نے مدد بھیجی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی رہے گی. ہم سے وعدہ ہے، قیامت تک کا یہ وعدہ اللہ نے لیا ہے. اور یہ غزوہ حنین ہو گئی. غزوہ حنین میں کون آیا تھا؟ غزوہ حنین میں ایک عورت آئی تھی، شیما نام تھا، ہے نا، شیما بنت حارث آئی تھی، ہے نا. دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہائے میرا بھائی، یہ وہی ہے جسے گھومنے کھلاتی تھی، یہ محمد ہے. میں دعائیں کرتی تھی. بہنوں کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں. اللہ کرے اللہ ہم بہنوں کی دعائیں قبول کر اپنے بھائیوں کے لیے، اور ہمارے بھائیوں کو ایسا کر دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دکھایا. بہن اسلام قبول کر لے، بہن اسلام قبول کر لیا، کیا چاہیے، بہن میرے پاس رہے گی یا جائے گی؟ میں جاؤں گی. تو پھر اتنا کچھ دے کے بھیجا. جس 2 سال تو رہے نا، 8ویں میں 9 10 میں 11 کے شروع میں اللہ ان کی وفات ہو گئی ہے. تو جب بھی کوئی جاتا رہا بہن کو کچھ بھیج رہے ہیں، کچھ کر، ہر رشتہ نبھا کے دکھا دیا. ہم نے کیسا، میں کہتی ہوں ہمیں کوئی، آپ سر میں پڑھیں آپ کوئی خلا کہیں نظر آئے گا نہیں. اور اس کے بعد ان کے پیچھے کتنے بہت سے غلام، ان کے قبیلہ چھوڑا، جو غلام بنا لیے گئے تھے قبیلہ چھوڑا گیا. تو یہ تھا. اس کے بعد پھر جو ہے یہ آتی ہے 8 اور 9 ہجری. 9 ہجری یہ غزوہ حنین 9 ہجری میں ہوا تھا. 8 میں فتح مکہ. 10 دن 5-6 دن کے بعد تو وہ غزوہ حنین کی طرف چلے گئے. کل 19 دن تو اللہ کے رسول مکہ میں رہے ہیں، اور واپس جب مدینہ کی طرف آئے ہیں. اور پھر 9 ہجری میں کیا آ جاتا ہے؟ حج.
حج آتا ہے فتح مکہ کے بعد حج آتا ہے 9 ہجری میں, تو اللہ کے وسلم نہیں جاتے, ہے نا. کون جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر کے ساتھ کو امیر حج بنا کر بھیجا جاتا ہے. اور پیچھے آتی ہیں یہ آیات جو شروع میں آتی ہیں, ہے نا. ابھی حج کون کرا رہا ہے؟ مشرکین مکہ. وہاں پانی پلا رہے حاجیوں کو, کھانا کھلا رہے مشرکین مکہ. اور حکم کیا آیا ہے؟ اللہ ہم بیزار ہے ہم سے, سارے مادے ٹوٹ کے ختم. اور یہاں آتا ہے انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے, پانی پلانا اور حاجیوں کی کرنا برابر ہو جائیں گے مومنوں کے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ آتے ہیں. آیتیں آئیں گی آگے. 4 مہینے تک کیا آیا؟ 4 مہینے یہاں تم رہ سکتے ہو. خانہ کعبہ اللہ کی جگہ, اللہ کے نہ ماننے والے, اللہ کے شرک کرنے والے ساتھ نہیں رہ سکتے. 4 مہینے کے اندر اندر 4 مہینے رہ لو, یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اگر کوئی تم میں سے پایا گیا تو مار دو, جہاں آپ چاہو نہیں مار دو. اب جو مارنا ہے تو کس کو مارنا ہے؟ اب بھی تو اپنا قبیلہ ہے, اب بھی تو اپنی برادری ہے, اب بھی تو سارے اپنے ہیں. اور مسلمانوں کو نئے نئے ملے فتح مکہ کے بعد, ایک پردیس کاٹ کے کتنے دنوں کے بعد آپس میں ملے تھے. پھر دوبارہ آ گیا حکم گردنوں پہ تلواریں رکھ دینے کا, ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں, آپ سورت پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اور پھر یہ حضرت علی کرم اللہ جو کے ہاتھ حضرت ابوبکر روانہ ہو چکے تھے, پیچھے ہی آیات آئی ہیں جو آیا نا کہ ان کو نکال دو یہاں سے, آج کے بعد یہاں کو مشرک نہیں ہوگا. تو یہ پھر حضرت علی کرم اللہ جو پیچھے گئے. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اپنے جب کوئی اعلان کرتا تھا تو اپنے خاندان یا قبیلے کا بندہ کرتا تھا جا کے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے گھر کا کوئی اعلان کرنا ہو تو میری بیٹی یا میرا بیٹا یا میرا کوئی خاندان کا بندہ کرے گا نا, دوسرا کوئی نہیں مانا جائے گا. پتہ نہیں پر جھوٹ ہی کہہ رہا ہو. تو پھر حضرت علی کرم اللہ جو کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو. اس طرح علی کرم اللہ نے جا کے اعلان کیا. اور آپ یہاں دیکھیں آیت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ تم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا, انہوں نے ہمت کی اللہ کو نکالنے کی. نہیں جی میں بتانے لگی ہوں. آیت نمبر 13 نکالیں, کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کیا تم جنگ نہیں کرو گے ان کے خلاف جنہوں نے معاہدہ توڑا اور قسم توڑی اور اللہ کو یہاں سے نکالنے کی ہمت کی. اور انہوں نے ہی پہل کی تھی, اول مرہ پہل تو انہوں نے کی ہے. اتخشونا, کیا تم ان سے ڈرو گے؟ پس اللہ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا, ہمیں بھی جھنجھوڑا ہے. ٹھیک ہے, انہیں اس وقت جھنجھوڑا, آیت اتار کے قرآن میں رکھ کے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو قتل کرو اور وہ اللہ ان کو عذاب دے گا, تمہارے ہاتھوں سے دے گا, انہیں رسوا کرے گا, وہ مدد کرے گا تمہاری اور تمہارے سینوں میں ٹھنڈ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نہیں کہہ رہے اس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے نہیں مارے گا تمہارے دشمنوں کو, تمہارے ہاتھوں مروائے گا تاکہ تمہارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نہیں فرشتے آتے وہ لڑ لیں ساڑی خیر. آگے آیت آ رہی ہے, یہاں نہیں بس وہ یہ آیت ہے نا یہ والی کہ ماں کا نال المشرکین یعمروا مساجد اللہ, کے مشرکوں کے لیے نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں, مشرکوں کے لیے نہیں کہ وہ حاجیوں کو پانی پلائیں. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام کر کے برابر ہو جائیں گے. اور آیت نمبر یہ 23 آ رہی ہے, آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو, نہ تم بنانا اپنے باپوں کو, باپ دادا, اس سے اباؤں نے باپ دادا کو, اور نہ تم بھائیوں کو بنانا دوست اگر وہ پسند کریں ایمان کی بجائے کفر کو. اگر وہ ایمان کو, اب مجھے بتائیں یہاں کسے کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کے مومنوں کو کہ تم باپ بھائیوں سے آ جا کے ملے ہو. ٹھیک ہے, تو تم کرنا یا تو یہاں سے نکالنا پڑے گا یا انہیں مسلمان ہونا پڑے گا, نہیں تو تمہیں قتل کرنا پڑے گا, اب 2 لوگ مارو. ٹھیک ہے, تو پھر وہی مشکل تو آ گئی. ٹھیک ہے, ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو کہا جا رہا ہے, خالی انہیں کہا جا رہا ہے. تمہیں حکم دیے ہیں
اسلام مکمل کر دیا میں نے، احکامات دے دیے، شریعت دے دیے. کسی کو شریعت پسند نہیں آ رہی پھر وہ چاہے تمہارا باپ ہو، وہ چاہے تمہارا بھائی ہو، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، دوستی نہیں چلے گی. شریعت کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں کوئی دوستی نہیں چلے گی. باپ بھائی کا کہہ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ بھائی بہت وراثت سارا کچھ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان سے کوئی اس طرح بھی دوستی رکھے گا تم میں سے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ کون ہوں گے؟ ظالم ہوں گے، یہی ظالم ہوں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تو کہہ دے اگر تمہارے باپ دادا، اگر وہ تمہارے باپ دادا، 8 چیزیں، 8 رشتے چیزیں سمیت، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، 5 یہ ہو گئے. تمہارے مال جن کے تمہیں مندی کا بھی خیال رہتا ہے، تمہاری تجارتیں، اور اس کے بعد تمہارے گھر جنہیں تم بڑا پسند کرتے پھر تم چھوڑ کے نہیں نکلتے. تم یہ 8 چیزوں کو چپک کر بیٹھ جاؤ، ان سے محبتیں ڈال لو، اور کس کے اوپر دو تم؟ احب علیکم من اللہ، تمہیں اللہ سے زیادہ محبت ان سے ہو جائے، اللہ کے رسول سے زیادہ، 3 چیزوں سے زیادہ، اللہ کے رسول سے، اللہ سے، اور جہاد سے. تو پھر فتربص، سخت ڈانٹ پڑی، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ساتھ اللہ اپنے حکم کے آ جائے، چاہے وہ موت آ جائے، چاہے اللہ کا کوئی عذاب آ جائے. تھوڑی سختی ہے، سوچیں یہ جملے کام میں کہاں سے شروع کیا؟ سورہ بقرہ سے منافقت شروع. اللہ نے کہا یہ منافقت منافقت کا معیار کہاں چلتے چلتے آگے گھروں پر، رشتوں پر. اگر تم نے اپنے ایمان کو، اگر تم نے اللہ پر ایمان کو، رسول کو، کسی رشتے کو فوقیت دی، کسی مال کو، کسی گھر کو دی، تو پھر تم انتظار کر رہے ہیں. ہم انتظار فوقیت دے کے بیٹھے ہوئے، گھر بنا کے، گھر سنوار کے بیٹھے ہوئے، گھروں میں لگے ہوئے، پکا پکا کے، کھلا کھلا کے پاگل ہے. یہی باپ بھائیوں کو کھلا کھلا کے پاگل. ہم کھانے آئے تھے دنیا میں، کھلاؤ، اور ان کو بھی نام نہیں کھلانا. بھائی اتنا کھلاؤ نا، ڈبل ڈبل کھلا کے، صبح شام الگ پکا پکا کے زندگی کھانا بنا دی. حضرت عائشہ تعالیٰ نے 2 دفعہ چولہا جلایا تھا. تو اللہ فرمایا کہ عائشہ کیا زندگی کھانا ہو جائے؟ وہ بھی تو شوہر تھے، حضرت عائشہ بھی تو بیوی تھی اور بچی، کم عمر. ہمارے ادھر عمر ہی کی، کھان پین عمر، کھیل لگا ڈنڈی عمر. ہاں لے بیوی نے نہیں نخرے چکنے بندے تھے، اور گنے چکنے. باپ بھائی بعد میں گھر داخل ہوں گے، ہم پہلے لے کے کھڑے، کھا لو تو پی لو، تو کھا لو تو پی لو. کھلا کھلا کے پاگل سلایا ہوا ہے، دماغ بھی سوئے ہوئے، سب کچھ سویا ہوا ہے. گھر ہمارے اتنے ہمیں پیارے ہیں، ہم گھروں کو سجا سجا کے پاگل ہیں. مٹیاں جیسے دیکھتے ہیں، کتنی مٹی پائی ہوئی ہے، مٹی قبر تے پہ تان پتہ نہیں چلنا. سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، صرف اللہ یاد رکھو. تو پھر تمہاری قبریں سج جائیں گی، قبر کے اندر کے رشتے سج جائیں گے. اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بھائی، ہمیں سمجھ آنی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ میں ٹھوک بجا دی، کہتے ہیں 100 سنیار کی ایک لوہار کی، وہ سورہ بقرہ سے نا سنیارے کی طرح چھوٹا 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 چھوٹا. یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں، صبر کر، انتظار کر، اور کیا ہم نے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ہمیں ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہم تو بنا کے منافقوں کو دوست بیٹھے ہیں، کافروں کو دوست بیٹھے ہیں بنا کر. تو اللہ معاف کرے ہمیں. پھر آگے وہی دیکھیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ یوم حنین. آ گیا اگلی آیت نمبر 25. سارا بھی وہی چل رہا ہے نا. ہاں جی، غزوہ حنین آ گئی ہے. اور اسی میں آپ دیکھیں یہ سورۃ توبہ ہماری چل رہی ہے. شروع کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پورا غلبہ دین کرنا تھا، ٹھیک ہے، مشن پورا ہو گیا تھا، فتح مکہ ہو گیا تھا. تو پھر نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ یعنی کہ سب نظام اسلامی ہوگا. تو وہاں پہ کوئی مشرک کا کوئی کام نہیں ہے. تو اپنا ہوم گراؤنڈ کلین کرو، کافروں سے، مکہ سے کافروں کو نکال دو، 2 لاکھ پن ختم کرو. یا توحید ہوگی یا شرک. پہلے شرک تھا، اب توحید ہوگی، بس بات ختم. تمہارے اندر بھی
یا توحید یا شرک، ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، یا ایمان یا منافق، یہ ڈبل ڈبل کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس میں اللہ کے مرکز کو پاک کرنے کے بعد پھر تم لوگ کیا کرو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ان کے مرکز کو پاک کرنے کے بعد جب مکہ سے واپس آئے ہیں حج کر کے، اللہ علیہ وسلم کے پاس تیار کیا کھڑی ہے، جنگ تبوک. یعنی 10 سالوں میں اتنی جنگیں. روم کے ساتھ جنگ، حالانکہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا اس سے پہلے، فصل اچھی نہیں ہوئی تھی، ادھر جنگ ادھر ہو رہی ہے، شہادتیں جنگوں میں. اور پھر غزوہ حنین میں تو شہادتیں ہوئی نا. ہاں، اور غزوہ حنین میں عورتوں کا کردار میں بتا دوں نا آپ لوگوں کو، سچ آپ کی آنکھیں کھل جائیں. حضرت عمارہ اور یہ پتہ کیا آ گئی تھی وہاں سے، ان نے کہا تھا اللہ رسول ان سب کو قتل کا حکم دے دے. ان کے پیر مڑے کیوں؟ عورتیں آ گئی تھی غزوہ حنین میں، اور آ کے انہوں نے ایسی زبردست تلوار بازی کی تھی، انہوں نے کہا اللہ علیہ وسلم یہ جس نے منہ موڑا ہے اس سب کو قتل کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے رسول سے منہ موڑے ہو تو ہمارا ہے ان کو تعلق. تو آپ جا کے دیکھیں کہ حاملہ عورتیں ساتھ تھیں. ہمارے تو نخرے ختم نہیں ہوتے، ہمارے تو بچے ہی رونے ختم نہیں ہوتے. آپ جا کے پڑھے بھی آپ کو پتہ چلے نا. اور ساتھ جاتی تھی، پانی پلاتی تھی، پٹیاں کرتی تھی، پتہ نہیں وہ اس وقت تلواریں پکڑ لی، انہوں نے انہی کی تلواریں پکڑ کے، اور ان کے جو جتنے وہ تھے وہ اس طرف کے بنو ثقیف والے کے، انہوں نے گھوڑوں اور ان کی ٹانگیں کاٹنی شروع کر دی. انہوں نے دیکھا ہمارے ہاتھوں پر جاتا نہیں، جہاں تک جاتا تھا شروع کر دیا. انہوں نے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹی. ہم رسم و رواج ہی نہیں کاٹ سکتے. ہم عورتیں آج ہماری گوڑوں گٹوں میں بیٹھ گئے، رواج گوٹوں گٹوں میں بیٹھ گئے. آپ دیکھیں آنے والا وقت کتنا مشکل ہے، ہم سب جانتے ہیں آنے والا وقت اتنا مشکل ہے کہ بلنگ کے حساب سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، بلنگ کے حساب سے آپ دیکھیں کتنا مشکل وقت ہے. ہم سب جانتے ہیں معیشت کے حساب سے دجال آ اور آپ نے بھی ضد پکڑ لی ہے کہ میں نہیں لا رہا. دجال کا جو وقت آ رہا ہے نا، انتہائی فتنوں کا وقت ہے. ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہم عورتوں کو لینا پڑے گا، اندر سادگی لے کر آئیں، آہستہ آہستہ کوئی تو رسم ختم کریں. آپ دیکھیں رسموں کا انبار ہے ہمارے، ہم کر سکتی ہیں. آپ ایک دو اپنے شوہر سے کہیں تو میں رسم نہیں کرنی، خدا سے بغیر مل جائے گا خوشی سے، میرا خرچہ کاٹ ہونا. آپ دیکھیں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کہتی ہوں جنتی بیویاں ہو جائیں ہم لوگ اگر یہی کام ہو جائے. اور وہ جو کہتے ہیں کر رہے بھی وہ دکھاوے والے لوگ ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں اپنی اولادوں کو آسان کریں، انہیں کہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ چھوڑو پرے، یہ کام نہیں، ایک ایک کر کے ختم کریں. خدا کی قسم 100 شہیدوں میں نام لکھوانے کا زبردست وقت ہے. بالکل 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 اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب غزوہ تبوک آتی تو کیا آتا ہے؟ غزوہ تبوک آتی تو منافق آتے ہیں، منافقوں کی حرکتیں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کریں گے. وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے ہی نہیں کہ آپ کو بتا دیں. کبھی کہتے ہیں گرمی بہت ہے، کبھی کہتے ہیں یوں ہے تو ہے، ہمیں اپنا آپ نظر آئے گا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی چوڑیاں پہن لو، گھگرا سلوا لو، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کل انشاءاللہ تعالیٰ 29 اور 27
37 آیت سے شروع کریں گے اور اس میں زکوٰۃ بھی آئے گی اور اس میں باقی سب کچھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے چل تھوڑا لگ رہا ہوگا کسی کو کہ اتنے دن سے ہیں لیٹ ہم ہو رہے ہیں پر کوئی بات نہیں آگے صورتیں آئیں گی. میں کافی کور کر چکی ہوں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کون ملیں گے. اب تو کوئی پین اتار دے ورنہ میری تو گردن بس سارے بندہ لے گئے. کل آپ ذرا 15 منٹ لیٹ کلاس اسٹارٹ شروع کر لیں تو جمعہ ہے پڑھ کے نماز کی سروس لیٹ